इंट्रोडक्शन देते ओके जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन होपफुली कि आप सब ठीक ठाक होंगे खुशबाश होंगे दिस साइड जोहा अजमल योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेंटोर एंड साइकोलॉजिस्ट आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को मैं वेलकम करती हूँ आज के सेशन में जो इंशाल्लाह ताला हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन सबसे पहले आप मुझे छोटा छोटा अपना इंट्रोडक्शन दे दें क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पुराने भी हैं और बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया है ताकि हम एक दूसरे को जान सकें। लेट मी नो कि कौन जो है वो हमें कहाँ से किसने ज्वाइन किया है विद योर क्वालिफिकेशंस और साथ ही साथ आप कुछ भी अपना मेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यू हैव जस्ट 1 to 2 मिनट्स आप छोटा सा अपनी इंट्रो दे दें ताकि हम उसके बाद अपना सेशन जो है वो कंटिन्यू करें। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, जिसने अनम्यूट करके इंट्रोडक्शन देना हो तो वो उस तरह भी दे सकते हैं। इफ़ यू वांना अनम्यूट अगर आप चैट में ड्रॉप करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा सबके लिए और जल्दी से हम इसको कवर अप कर लेंगे। ओके, दैट्स ग्रेट, वालेकुम अस्सलाम। ओके, जेहलम से हमारे पास हैं, इंडिया से हमारे पास हैं, पाकिस्तान से हमारे पास हैं, मतलब ओवरऑल ठीक हो गया। चलिए आप साथ इंट्रो करवाते हैं तब तक हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो हमें क्लियर करने हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि हम यहाँ आज क्यों मौजूद हैं और टू द पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नॉलेज गेन कर सकें। अच्छा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा मकसद इस सेशन को अटेंड करना ये है कि हमारे माज़ी में जो भी चीज़ें हमारे साथ होती आ रही हैं, हमारे इवेंट्स, हमारे ट्रॉमेटिक इवेंट्स, हमारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, हमारे साथ किसी किस्म का भी कोई भी जो हादसा है, चाहे वो हमारा कोई लॉस है, चाहे वो हमारी जॉब का लॉस है, चाहे वो करियर का लॉस है, किसी भी किस्म का कोई लॉस है, कोई भी परेशानी है, वो सारी चीज़ें जो हमें माज़ी में स्टक रखती हैं, हम उनसे आज़ादी हासिल करने के लिए आज इस सेशन में मौजूद हैं, चूँकि नेम वाज़िया करता है कि फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है कि फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट होता क्या है और फ्रीडम होती क्या है। ठीक है, हमारा ओवरऑल आज के सेशन का मकसद ये है कि हम किस तरीके से अपने पास में होने वाले वाक़यात और उनसे मुंसलिक हमारे जो जज्बात हैं, हमारे ख़यालात हैं, हम उनको कैसे मैनेज आउट करेंगे। हम उन्हें ख़त्म नहीं करना सीखेंगे क्योंकि ख़त्म नहीं किया जाता, हम उनको मैनेज आउट करना सीखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने अपने माज़ी का कौन-सा हिस्सा अपने साथ लेके चलना है और उस हिस्से को हेल्दी वे में अपने साथ लेके चलना है ताकि वो गलतियाँ जो हम पहले दोहरा चुके हैं, वो हम ना करें और मज़ीद अपने प्रेज़ेंट में फ़ोकस आउट होकर उन चीज़ों पर फ़ोकस करें, जिन पर हमें मेहनत करने की मज़ीद ज़रूरत है ताकि आने वाले कल में हम यही ना सोचते रहें कि एक और लॉस हो गया, एक और लॉस हो गया, एक और लॉस हो गया। क्योंकि ऑलरेडी पहले ही हम बहुत ज़्यादा अपने माज़ी में स्टक हैं, चीज़ें नहीं सँभाली जा रही, सोच, थिंकिंग पैटर्न और अपने जज़्बात जो हैं वो इतने ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं कि हमें नहीं समझ आता कि खुद को कैसे बैलेंस आउट करना है। तो मज़ीद अगर हम इस पास्ट की चेन में रहे या अपने आप को उस छोटे से कमरे में बंद रखा, जो कि माज़ी का कमरा है, तो फिर हम कभी भी प्रेज़ेंट पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे और आने वाले कल यानी फ्यूचर में हम यही सोचते रहेंगे कि हमने ज़िंदगी में सिर्फ़ लॉसेस किए हैं, हमने कोई फ़ायदा खुद को नहीं दिया, हम चीज़ों से कोप अप नहीं कर पाए, हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए। तो हमारा मकसद ये है कि वो सारे वाक़यात जो हमारे साथ हुए, हम उसको मैनेज आउट करें। हम देखें कि हमने उनमें से क्या चीज़ें सीखी और किस तरीके से हम उन सारे लॉसेस को अपने लिए फ़ायदे के तौर पे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? लेट मी नो। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लेते हैं कि माज़ी और फ्यूचर ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़ात का बहुत बड़ा हिस्सा हैं, ठीक है? हम चाहे प्रेज़ेंट में जितना मर्ज़ी फ़ोकस्ड हो जाएँ, चाहे हम जितनी मन मर्ज़ी जो है वो माइंडफुलनेस सीख लें, चाहे हम जितना मर्ज़ी गोल ओरिएंटेड हों, चाहे हम बहुत हेल्दी हों, चाहे हम अनहेल्दी हों, हम कभी भी अपने माज़ी से ना निकल सकते हैं, ना अपने माज़ी से जुड़े जज़्बात और एहसासात हमारी ज़िंदगी से कभी ख़त्म हो सकते हैं और ना ही आने वाला फ्यूचर जिसकी फ़िक्र जिसके लिए हम कोशिश हमेशा करते आ रहे होते हैं, जिसको सामने रखकर हम प्लानिंग करते हैं, जिसको सामने रखकर हम अपने गोल सेट करते हैं, हम कभी भी उस फ्यूचर से भी खुद को नहीं निकाल सकते। यानी कहने का ये मतलब है,
اگر آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہیں کہ ہم کوئی میجک سیکھنے والے ہیں جس سے ہم پاسٹ بھول جائیں گے، پاسٹ ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے گا اور ایک دم سے میجک ہوگا اور ہم اپنی زندگیوں میں پریزنٹ پر آ جائیں گے اور وہ سارے غم جو ہماری زندگی کا پارٹ رہے ہیں وہ ہمیں غمگین نہیں کریں گے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ غم ہماری زندگی کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے واقعات ہماری ذات کا حصہ رہتے ہیں اور ہمارا ماضی، ہماری زندگی میں ہم نے ماضی میں بہت بڑا وقت انویسٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے 10 سال، ہمارے 15 سال، ہمارے 20 سال، ہمارے 25 سال اور شاید اس سے زیادہ۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا بڑا عرصہ جس پہ ہم نے بہت زیادہ ٹائم بھی اسپینڈ کیا، بہت سارے تعلقات بنائے، بہت سارے جذبات ہمارے ان چیزوں کے ساتھ منسلک ہوئے، بہت زیادہ محنت کی، کوشش کی، ان لمحات سے محبت کی، اور پھر وہ ساری چیزیں مل کر جب ہمیں تکلیف دیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے بالکل جو ہے وہ فریڈم حاصل کر لیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے آزادی حاصل کر لیں؟ از دیٹ پاسبل ایوری ون؟ لیٹ می نو۔ آپ کے خیال میں اگر یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے، سمجھنے کے قابل ہے کہ ہاں جی بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بالکل علیحدگی اختیار کر لیں، تو مجھے ذرا بتائیے گا، از دیٹ پاسبل؟ یس اور نو؟ اچھا، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسبل ہے تو ہم ان کی بھی ذرا رائے جانیں گے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے ان کی بھی رائے جانیں گے۔ میں نے جیسا کہ ایکسپلین کیا کہ دیکھیں فار ایگزامپل آپ ایک کمرے میں ہوتے ہو، ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ کسی ہاسٹل میں رہنے گئے ہو، کسی ریلیٹیو کے گھر میں رہنے گئے ہو، آپ 1-2 دن رہو، 1 مہینہ رہو، 1 سال رہو، آپ نے وہاں جو رشتے بنائے، جو تعلقات بنائے، جو میموریز بنائی، جن چیزوں نے دی اور جن چیزوں نے آپ کو غم دیا، اور وہ سارے لمحات جو آپ نے وہاں بسر کیے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنی ذات سے الگ ہو جائیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، اس چیز پر ہم آتے ہیں، اور اگر ایسا ہو نہیں سکتا تو پھر ہمارا ان سارے ڈسکشنز کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، یہی سارے خیال آتے ہیں نا ذہن میں۔ ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری المخلوقات بنایا، ٹھیک ہے، ہمارے اندر غلطی کرنا، ہمارے اندر کوتاہی کرنا ہمیں بنایا، ہمیں جلدی فیصلہ لینے والا، ہمیں چیزوں کے ساتھ جلدی جڑ جانے والا بنایا اور پیبند بنایا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، ہم اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتے؟ ہاں، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے ساتھ ہوتی آئی ہیں، ہم نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ ہم نے ان کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے اپنے ساتھ اس طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ وہ آنے والی چیزیں جو کہ ہماری رسپانسبلٹی بنیں گی، وہ آنے والی چیزیں جو کہ ابھی پلان نہیں ہوئی ہیں، وہ آنے والی چیزیں جو ابھی کسی لاس میں یا کسی پروفٹ میں کنورٹ نہیں ہوئی ہیں، ہم ان کے لیے کچھ ایسا آئی گیس میم جو ہے کا انٹرنیٹ ڈراپ ہو گیا، ویٹ کر لیتے ہیں۔ کھولنا پڑتا ہے۔ آپ جب تک اپنے ارد گرد بنائے ہوئے ان دیواروں کو نہیں توڑتے یا ان کو پھلانگنے کی کوشش نہیں کرتے یا ان کے باہر کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے کہ باہر زندگی کیسی ہے اور مزید ہمارے پاس کون کون سی اپرچونٹیز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے، جب آپ زندگی میں ان چیزوں کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو اس پین کے تھرو لے کے چلتے ہو، وہ پین جو آج آپ کی زندگی میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ نے خود کو ڈیفائن کروایا کہ یہی پین آپ کو ڈیفائن کرے گی، یہی لاسز آپ کی خوشیوں کو ڈیفائن کریں گے، وہی سارے لاسز جن پر آپ نے بہت اسٹرگل کی، جن کو آپ نے بہت ٹائم دیا، لیکن آپ کیا کیا، آپ ان کو اچیو نہیں کر پائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارے فیلئر کیا کریں گے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے، وہ آپ کو ڈیفائن کریں گے، آپ کی امپورٹنس کو ڈیفائن کریں گے، آپ کی کریڈیبلٹی کو ڈیفائن کریں گے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ کسی بھی انسان کا ماضی اسے ڈیفائن نہیں کرتا۔ میرا ماضی کیا ہے، فار ایگزامپل میری کسی ایگزام میں سپلی آئی، میں کسی جاب سے رہ گئی ہوں، ٹھیک ہے، میرا کسی رشتے سے انکار ہو گیا، میں نے اپنے کسی لو ون کو کھو دیا ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں اچیو کرنے کی کوشش کی، لیکن ان پہ بہت زیادہ محنت کے بعد بھی مجھے کوئی ایسی آؤٹ کم نہیں ملی جو کہ میں نے چاہی تھی۔
تو کیا آج میں جس جگہ پر ہوں وہ چیز مجھے ڈیفائن کرے گی، یا وہ چیز جو میرے ماضی میں گزر چکی، یا وہ سارے واقعات جن پر میں نے بہت سارا ٹائم اسپینڈ کیا، وہ چیز مجھے ڈیفائن کر رہی ہے؟ آپ مجھے کس واقعے کی حیثیت سے جانتے ہیں؟ میرے آج کی حیثیت سے یا میرے ماضی کی حیثیت سے؟ بتائیں۔ میم پیپل آر سیئنگ کہ آپ کی اسکرین جو ہے نا وہ آف ہو ہاں گئی ہے، جی، ہاں آپ وہ جی، دیکھ لیں. میں وہی کر رہی ہوں. جی، لیٹ می نو کہ آپ مجھے کس حیثیت سے جانتے ہیں؟ میرے آج کی حیثیت سے، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوں گے نا، آپ کے فیلوز ہوں گی، آپ کے ٹیچرز ہوں گی، آپ کے لو ون ہوں گے، آپ کے بڑے ہوں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو بتاتے ہیں کہ بچے ہم نے اتنی محنت کی، ہم نے یہ لاسز دیکھے، پھر آج ہم اس اسٹیج پر ہیں. ہمارے بڑے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں ہرٹ کیا تھا، فلاں نے ہمیں جو ہے وہ کسی طریقے سے سکسیسفل ہونے سے روکا تھا، ہمیں کسی اپرچونٹی کو اویل کرنے سے روکا تھا، یا فلاں نے ہمیں کسی غلط رائے میں دھکیل دیا جس کی وجہ سے ہمیں لاس ہوا، اور ہمیں ہمارے بڑے، ہمارے پیارے اپنی غلطیاں بتاتے ہیں. تو کیا ہم آج ان غلطیوں کی بنا پر ان سے نفرت کرتے ہیں؟ لیٹ می نو. کیا آج ہم اپنے بڑوں کو اور ان پیاروں کو جو اپنے ماضی کے قصے ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیا آج ہم ان کو اس لیے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ماضی میں غلطیاں کی؟ کیا ان کے ماضی میں ان کے ساتھ جو لاسز ہوئے یا وہ کوئی چیز اچیو نہیں کر پا، آج ہم ان کو ان کے ماضی سے دیکھتے ہیں، یا آج ان کو اس حوالے ہیں جو وہ موجودہ میں ہیں؟ بالکل. تو پھر جب ہم اپنے ارد گرد والے لوگوں کے ساتھ اتنی نرمی سے پیش آتے ہیں کہ ان کو جج نہیں کرتے، ان کے ماضی پر ان کو بار بار نہیں پرکھتے، اور ارد گرد ہونے والی وہ چیزیں جو ہمارے بڑوں کو، ہمارے پیاروں کو تکلیف دیتی ہیں، ہم ان کو بار بار ڈسکس نہیں کرتے ان کے سامنے، تاکہ انہیں اذیت نہ ہو، تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو، تاکہ وہ آنے والے کل میں اور موجودہ میں ہونے والی خوشیوں کو جو ہے وہ بھولے مت، اور ان چیزوں پر فوکس آؤٹ کرے جو کہ آج موجود ہیں. تو پھر کیا یہ ساری چیزیں، کیا یہ سارے میتھڈس، کیا یہ ساری ٹیکنیکس، کیا یہ ساری نرمی ہم نے کبھی اپنے ساتھ برتی ہے؟ مجھے بتائیں، کیا اتنی نرمی کبھی آپ نے کوشش کی کہ آپ اپنے ساتھ برتیں؟ کیا آپ نے کبھی خود کو بتایا کہ وہ ماضی کے لاسز، وہ انسان جو آپ کو ماضی میں چھوڑ گیا، وہ جو آپ سے بہت محبت کرتا تھا، آپ کو ڈیفائن کرتا تھا، اور آپ کو لگتا تھا کہ اس کے ہونے سے میری عزت ہے، یا وہ ایک جاب، وہ ایک اپرچونٹی جو آپ کو لگتی تھی کہ میں نے اگر حاصل کر دی تو میرا بہت بڑا نام بن جائے گا، یا وہ ساری چیزیں جن کو آپ ڈیفائن کرتے تھے ایک ہیپینس کے طور پہ، ایک سکسیس کے طور پہ، اگر وہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں آج، تو کیا آج آپ کا نام تبدیل ہو گیا ہے؟ کیا آج آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن بدل گئی ہے؟ وہ چیزیں جنہیں آپ نے حاصل ہی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ چیزیں جنہیں آپ نے حاصل ہی نہیں کیا، وہ چیزیں جو آپ کے پاس آج موجود ہی نہیں ہیں، وہ چیزیں جن سے آپ بہت آگے آج بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی اگر آپ ان چیزوں کی خود کو چار دیواری میں بند کر لیں گے، تو پھر اذیت کس کو ہوگی؟ چار دیواری کو، لوگوں کو، یا آپ کو؟ مجھے بتائیں. کس کو اذیت ہوگی؟ ظاہری بات ہے خود کو اذیت ہوگی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہر انسان جس نے آپ کو ٹھوکر دی، جس نے آپ کو غلط کہا، جس نے آپ کو آج بھی برا بلا کہا، یا پھر وہ انسان جو آپ کو آج کہیں نہ کہیں ریلائز کرواتا ہے کہ یو آر ناٹ انف، آپ شاید وہ والی جاب کر لیتے، وہ والا کام کر لیتے، اس انسان کے ساتھ رہتے تو اچھا ہوتا، خوشی ملتی، یا اس طرح کے جو کانسیپٹ آپ کے ساتھ جو انسان ڈیفائن کر رہا ہے نا، وہ آپ کو تو روک رہا ہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں موو آن کر رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں، وہ زندگی جو آپ کی زندگی ہے، وہ زندگی جس کا کوسچن اللہ تعالیٰ نے آپ سے کرنا ہے، آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہاں جی، جو لاسز ہوئے ان کو کیسے کوپ اپ کیا، مجھ پر کتنا توکل کیا، ان سارے معاملات سے کیا سیکھا، کیا سمجھا، ہم اللہ تعالیٰ کو کیا بتائیں گے؟ کہ ایک ہم جیسے ہی انسان کی باتوں سے ہم اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہم نے موو آن کیسے کرنا ہے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ وہ جو معاملات ہوئے ہمارے ساتھ، وہ جو لاسز ہوئے، وہ جو لوگ آپ نے ہماری زندگی سے الگ کیے، ہے کہ ان کو پیچھے کرنے کی کیا مصلحت ہو سکتی ہے. ہم کیا بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو جب ہم جیسے ہی لوگوں کا، ان کی باتوں کا خوف ہم اتنا طاری کر لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحیم کریم ذات، ان کی مصلحت، ان کی محبت محسوس ہونا بند ہو جائے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس مرحلے پر ہیں؟ کس مرحلے پر ہو سکتے ہیں؟ بہت زیادہ کھوئے ہوئے، لاسٹ،
ہم ڈیفائن نہیں کر پا رہے کہ واٹ از ٹرو سیلف، ٹھیک ہے، یا پرپز آف لائف کیا ہے. دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ماضی کے ساتھ ہمارا بار بار خود کو منسلک کرنا، اور وہ ساری چیزیں جو ہمارے ساتھ ہو چکی ہیں، وہ سارے لوگ جو ہمیں چھوڑ چکے ہیں، اور ان میموریز کو اپنے ذہن میں بار بار ریپیٹ کرنا ہمیں صرف اور صرف ایک ہی سچویشن میں ڈالتا ہے، وہ ہے ہمارا ایموشنل برڈن. اور جب ہم بہت زیادہ ایموشنلی یعنی جذباتی طور پہ بہت زیادہ ہمیں ایک وزن کی کیفیت محسوس ہونا شروع ہوتی ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو رہا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھ نہیں پائیں گے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ جو موجودہ لوگ ہمیں ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جو ہمیں آج دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ارد گرد بہت ساری چیزیں ہیں جو خوبصورت ہیں، جو اچھی ہیں، جنہیں آپ اب بھی اچیو کر سکتے ہو، ان چیزوں کے لیے ان چیزوں کی غور و فکر میں اپنے آپ کو ہلکا نہ کرو جو گزر چکی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم لاسٹ فیل کرتے ہیں، ہم کسی گلٹ میں، کسی ریگریٹ میں، کسی پچھتاوے میں اور کسی نہ کسی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس سے ہم خود کو خود ہی نہیں نکال پا رہے ہوتے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا نیچے دھکیل دیا ہوتا ہے، اتنا زیادہ ان جذبات میں انوالو کر دیا ہوتا ہے، اتنا زیادہ ان تھاٹس کو ریپیٹیڈلی اپنے سامنے ایک ویژولائز کر کے چلایا ہوتا ہے، اس پوری فلم کو بار بار ریپیٹ کر کے عادت جو ہے وہ ہمیں اتنی زیادہ پڑ گئی ہوتی ہے کہ پھر ہم اپنے ہی جذبات کے وزن میں اتنا زیادہ دبنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پھر چاہ کر بھی ہمیں کوئی نہیں نکال سکا. ٹھیک ہے، اب آپ کا پتہ کیا پرابلم چلتا ہے، ان لوگوں کا پرابلم کیا ہوتا ہے جو اپنے ماضی میں بہت زیادہ دھنس جاتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کمرے میں خود کو لے کر ان جذبات کے ساتھ بیٹھے ہیں نا، انہوں نے اپنے اس کمرے کی اندر سے کنڈی لگائی ہوئی ہے، باہر سے کسی نے لاک نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو اندر سے لاک کیا ہوا ہے. تو جب آپ خود اندر لاک کر کے بیٹھے ہو، جب آپ خود کو خود الاؤ نہیں کرے کہ باہر ہونے والی چیزوں کو آپ محسوس کرو، ان کے بارے میں سوچو، ان کو پلان کرو اور دیکھو کہ وہ جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیں، آپ ان پہ غور کرنا شروع کریں کہ ان کے پیچھے کیا مصلحت تھی، وہ آپ کو زندگی میں کیا سکھا رہے تھے، وہ کس طرح سے آپ کے لیے بہتری کا سبب بن سکتے ہیں. اگر ہم زندگی میں ہر لاس کو اس لانا شروع کریں تو شاید ایموشنل برڈن کم ہونا شروع ہو جائے. شاید پھر وہ جو کنڈی ہم نے اندر سے لگائی ہے ہم اس کو کھولیں اور ذرا غور کریں کہ اچھا چیزیں اس طرح بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ جو کنڈی آپ نے اندر سے لگائی ہوئی ہے وہ کون کھولے گا؟ کیا وہ میں کھولوں گی یا آپ کے پیرنٹس کھولیں گے یا کوئی لو ون آئے گا تو کھولے گا؟ وہ کون کھولے گا جس میں آپ نے خود کو خود سٹک کیا ہوا ہے؟ اگر سنتے ہوئے آپ کو سویر ہیڈک سٹارٹ ہو گیا نا تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں آپ کو کھنگال رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو شاید ابھی آپ کے پریزنٹ میں آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی نا، یعنی وہ فیلنگز، لیکن ابھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں تو پھر ہم دوبارہ سے ان ساری چیزوں سے نکل رہے ہیں. ہیلنگ کے لیے پتہ کیا ہوتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کسی دوست کے پاس بیٹھ اپنے ماضی کو یا اپنی کسی بات کو ڈسکس کرتے ہو تو باتیں کرتے کرتے آپ رونا شروع کر دیتے ہو، آپ رندلا جاتے ہو. کسی کو پتہ ہے کیوں ہوتا ہے ایسا؟ لیٹ می نو. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب ہمارے اندر بہت سی چیزوں کا غبار ہو، بہت سی چیزیں ہم نے اپنے اندر دبا کے رکھی ہوں، تو پھر اسی لیے جب ہم ان چیزوں کو پار کرتے ہیں یا جب وہ تکلیف ڈسکس ہوتی ہے تو ہمیں دوبارہ سے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ دراصل ہم نے ان کو اندر نکالا نہیں ہے، ہم ان کو ڈسکس اس لیے نہیں کرتے کہ وہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائیں، بلکہ ہم ان کو ڈسکس اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں صرف کوئی سننے والا چاہیے. ہم ہمیشہ سپورٹ کے لیے ڈسکس کرتے ہیں، ہم اس لیے ڈسکس نہیں کرتے کہ ہم اس اذیت کو باہر نکالنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں بتائے کہ اب اس کا کیا بہترین حل ہے، ہمیں کوئی بتائے کہ ہم کس طریقے سے ان ساری چیزوں سے کوپ اپ کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو کچھ سیریز بنائی ہیں، میں آپ کے ساتھ یہ نوٹس شیئر کروں گی تاکہ آپ اس کو بیٹھ کے سیلف کیتھارسس بھی کرو، اس کو تھوڑا سا ریڈ آؤٹ بھی کریں. چلیے میں اس کو سیشن کے اینڈ پہ شیئر کرتی ہوں. ابھی کے لیے ہم ذرا سیشن پہ واپس آتے ہیں. اچھا، تو ہم تھے ایموشنل برڈن پہ کہ کس طریقے سے وہ پھر بار بار ہمیں ہمارے ماضی کی طرف دھکیل دیتا ہے، ہمیں اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ ہماری مزید کوشش، ہماری کسی قسم کی کوئی جو ایک کہہ لیں کہ نیکسٹ موو آن کرنا کافی نہیں ہے. ہمارا ایموشنل برڈن جو ہے نا
وہ ہمیں بار بار ان چیزوں کی طرف دھکیلتا ہے جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی. وہ سارا تھاٹ جو ہم نے ارد گرد بنا کے رکھا، وہ ساری سوچیں جو ہمارے دماغ میں بند ہو کے رہ جاتی ہیں، وہ سارے جذبات جن میں ہم بار بار خود کو انوالو کرتے ہیں، پھر ان کا وزن اتنا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم کبھی کبھی ان چیزوں کو نہ بھی سوچیں تو ہمارے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، پھر ہمیں خوشی محسوس ہونا بند ہو جاتی ہے، پھر ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم موو آن کریں، ہم نئی چیزوں کو دیکھیں، نئی چیزوں کو سوچیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایموشنلی ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتی ہیں. نوٹس وغیرہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے، آپ کوسچن ڈراپ کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ جو بھی آپ کے ذہن میں آئے ہم ساتھ ساتھ اس کو ڈسکس کر لیں گے. اچھا، اب آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو بار بار ماضی کی طرف دھکیلتی ہے؟ کوئی انسان، آپ کی اپنی ذات، یعنی کہ آپ کا اپنا سوچنا، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ایسا گلٹ، کوئی ایسا ریگریٹ؟ میموریز ٹھیک ہو گیا، انسان، اپنی تھنکنگ، تھاٹ پروسیس، ریگریٹ، ٹھیک ہے، ریگریٹ اور اوور تھنکنگ. اصل میں نا میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ماضی کی طرف آپ کو دھکیل دیا، تو دراصل اصل میں پتہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ کی ذات ہے، وہ ہماری ذات ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو اتنی امپورٹنس دی ہے، ہم نے ان چیزوں میں خود کو اتنا انوالو کر لیا ہے، ہم نے ان چیزوں کو لے کر اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ ساری چیزیں، وہ سارے واقعات، وہ سارے احساسات نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے اندر سے نہیں نکلتے. ٹھیک ہے، جس کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان جس کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیں بار بار ان چیزوں کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. لیکن کوئی انسان آپ کو کتنا ہی نکالنے کی کوشش کرے، جب تک آپ نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میں نے اپنے ماضی کو اپنی زندگی میں کیا اہمیت دینی ہے، میں نے اس ماضی کا کون سا حصہ اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، میں نے اپنے ماضی کو کس طریقے سے دیکھنا ہے، جب تک یہ آپ نہیں ڈیسائیڈ کر لیتے، دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کے ماضی سے نہیں نکال سکتا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنے ماضی سے خود کو نکالنا نہیں سیکھ رہے، بلکہ ہم اپنے ماضی کو ساتھ لے کے چلنا سیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سا حصہ ہے جسے ہم نے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. ابھی کے لیے تو ہم صرف یہی سوچ رہے ہیں نا کہ ہمارے ماضی میں لاسز ہوئے ہیں، ہمارے ماضی میں کسی نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہمارے ماضی میں لوگوں نے ہمیں ٹراماز دیے ہیں، ہمارے ماضی میں ہم نے بہت ساری اسٹرگلس کی، بہت ساری گولز کو اچیو کرنا چاہا، لیکن ہم نے کسی بھی چیز کو اچیو نہیں کیا. ابھی تک تو ہمارے خیالات میں ماضی صرف یہ ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پریزنٹ میں ریپیٹ ہوتی رہیں گی. کہیں کچھ فیملی پرابلمس ہوں گی، ٹھیک ہے، کہیں کچھ ایسے ٹرامیٹک ایونٹس ہوں گے جو ہماری ذات کا حصہ بن جاتے ہیں، یا کہیں کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو بار بار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں احساس دلاتے رہتے ہیں کہ تمہارے ماضی میں تو یہ ہوا تھا، تمہارے ماضی میں تو وہ ہوا تھا. وہ ایک تھرڈ پرسن ہے. ہمارا انوائرمنٹ ہم پہ بہت افیکٹ کر رہا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم خود بھی تو جانیں کہ ہم اپنے ماضی کو لے کر کیا محسوس کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا ماضی آپ ٹھیک نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ اپنے ماضی کا کوئی بھی حصہ تبدیل نہیں کر سکتے ہو. آپ اپنی زندگی میں ایک اصول بنائیں، وہ چیزیں جن کو تبدیل کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. سن رہے ہیں آپ؟ وہ چیزیں جن کو تبدیل کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ان چیزوں کی فکر آپ نے خود پہ نہیں ڈالی، ان چیزوں کے لیے خود کو رسپانسیبل نہیں سمجھنا. ماضی گزر چکا ہے. اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ چیزیں ماضی ہیں، اگر آپ آج یہاں موجود ہیں، اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں، تو اٹس مین کہ آپ تو بہت پہلے ہی موو آن کر چکے ہیں. اٹس مین کہ آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اٹس مین کہ آپ کے اندر وہ پوٹینشیل ہے، آپ وہ کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بار بار انہی تھاٹ پروسیس میں انوالو ہو جانا یا ان چیزوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، کاش میں اس وقت یہ فیصلہ نہ کرتی، کاش میں ان چیزوں کو ٹھیک کر لیتی. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم اپنی زندگی کے اونر صرف تب تک ہیں جب تک ہم نے وہ فیصلہ نہیں کیا، جب تک وہ چیز ہم نے امپلیمنٹ نہیں کی. ٹھیک ہے، جب تک میں نے اپنے الفاظ اپنے منہ سے ادا نہیں کیے، تب تک وہ الفاظ جو ہیں وہ میں ان کو اون کرتی ہوں. اگر میں نے وہ الفاظ اپنے زبان سے ادا کر دیے، اگر میں نے کوئی فیصلہ لے لیا، اگر میں نے کام کر لیا، تو پھر وہ چیز میرے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. پھر میرا اس چیز پر کوئی ایکسیس نہیں رہتا. پھر اس چیز کے لیے میں اپنے آپ کو بار بار قصوروار ٹھہراؤں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ میں خود کو اذیت دے رہی ہوں. میں اپنی کی گئی غلطیوں پر، اپنے کیے گئے غلط فیصلوں پر بار بار خود کو اذیت دے کر کیا ہی تبدیل کر لوں گی؟ کچھ بھی تبدیل نہیں کروں گی. ٹھیک ہے،
ایک ماضی جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ انسان گزرتے وقت کے ساتھ ماضی میں ہی جاتا ہے، یعنی ماضی چھوڑتا جا رہا ہے اور فیوچر کو پکڑتا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ وہ لاسز جو اتنا وقت ہم نے اپنے ماضی میں ضائع کر لیا ہے، کیوں نہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ چیزیں جنہیں ہم فکس نہیں کر سکتے، ہم ان کی فکر خود پہ لازم نہیں کریں گے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ وہ ساری چیزیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں اور ہم ان چیزوں سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مینلی اب ہم کیا کر سکتے ہیں ان چیزوں سے نکلنے کے لیے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ I even judge myself for my thoughts, like how can I even think like this? It's okay. ہم سب ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں لگتا ہے کہ گندا، ہم سے غلیظ، ہم سے زیادہ ناپاک، ہم سے زیادہ بے وقوف، ہم سے زیادہ نان سینس کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ایک انسان کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن میں کبھی شیطانی طور پہ اس طرح کے وسوسات آتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہمارے خیالات، ہمارے وسوسات کوئی سن لے تو شاید ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہم سے کبھی بات بھی نہیں کرنا چاہے گا، ٹھیک ہے، ہمیں لگتا ہے ہم بہت برا سوچتے ہیں، ہم بہت گندا سوچتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں۔ آپ تب تک اس طرح کے نہیں بن جاتے جب تک آپ ان خیالات پر عمل نہیں کر لیتے ہو۔ ذہن میں خیالات آنا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن ان خیالات پہ عمل کرنا، ان خیالات کو مزید سوچنا، ان خیالات کو اتنی اہمیت دے دینا کہ بھئی ہمارے ذہن میں جو بھی خیال آیا وہ تو کوئی حدیث یا قرآن کی آیت ہے، جس کو اگر ہم نے نہ سوچا تو شاید اس خیال کی توہین ہوگی۔ جب تک ہمارا خیال یہ رہے گا تب تک تو ہم کسی خیال سے نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں یہ لگے کہ ہمارے ذہن میں کسی بھی ماضی کو لے کر کوئی غم آ گیا، یاد آ گیا کہ فلاں وقت میں ہم نے غلط فیصلہ لیا تھا، فلاں وقت پہ ہم نے غلط انسان پر یقین کیا تھا، فلاں وقت پہ اگر ہم تھوڑی سی زیادہ محنت کر لیتے تو شاید آج یہ نہ ہوتا، یا اگر ہم یہ والی بات نہ کرتے تو شاید اتنی بحث نہ ہوتی، یہ جو فلاں وقت میں یہ نہ کرتے، فلاں وقت میں وہ نہ کرتے، ان ساری چیزوں سے ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ہماری زندگی کس سے تبدیل ہوگی؟ اس چیز سے کہ آج ہم نے اس ماضی سے کیا سیکھا، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب ہم پیدا ہوئے تھے کیا ہمیں پتا تھا غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ کیا ہمیں ٹیسٹ پتا تھا؟ ہمیں پتا تھا دنیا میں کتنے رنگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، آوازیں کیسی ہوتی ہیں، سافٹ وائس کس کو کہتے ہیں، اچھا کھانا کس کو کہتے ہیں، برا کھانا کس کو کہتے ہیں؟ نہیں پتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ سارے ایکسپیرینسز ہمیں سکھانے کے لیے بنائے ہیں۔ نہ ہم فرشتہ ہیں، نہ اللہ تعالیٰ ہم سے 100% ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ اچھا کرو، آپ نے غلط فیصلہ نہیں لینا، آپ نے لاس نہیں کرنا، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسے جج نہیں کرے جیسے ہم خود کو جج کریں۔ جتنی دیواریں ہم نے اپنے ارد گرد کھڑی کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو وہ دیواریں کبھی کھڑی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے کبھی ان چیزوں کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا۔ تو جب ہمارا رب ہم سے سوال نہیں کر رہا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کا ہم پہ سب سے زیادہ حق ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں خود کو اذیت دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں خود کو ٹارچر کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں خود سے سوال کرنے والے کہ تم اتنے غلیظ ہو، تم اتنے ناپاک ہو، تم اتنے برے ہو، تم نے یہ کیسے کر لیا، تمہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ تو آپ سے نہیں پوچھ رہے، ٹھیک ہے۔ انسان تو بالکل، انسان غلطیوں کا پتلا ہے کیونکہ فطرتاً وہ چیز اس میں رکھی گئی ہے۔ جیسے خوبصورتی کی طرف دیکھ کر اٹریکٹ ہونے سے آپ خود کو کتنا ہی روک لیں، آپ اٹریکٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی ایک چیز کو حاصل کریں، اس سے نئی چیز حاصل کرنا آپ کی خواہش آٹومیٹکلی بن جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ چیز رکھی ہے۔ تو وہ چیزیں جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے نیچرلی رکھ دی، جو چیز ہمارا، آپ اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو الگ کر سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ بھئی میرے 2 بازو ہیں، مجھے نہیں پسند، مجھے ایک بازو نکالنا ہے، یا مجھے 2 بازو نہیں پسند، مجھے ایک تیسرا بھی ایڈ کرنا ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی پوری جسامت، اس کی خوبصورتی، اس کی نزاکت، وہ سب ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے وہ جو تکلیفیں، وہ جو پریشانیاں، وہ جو اذیتیں جن سے ہم بار بار گزرتے ہیں، وہ چیزیں ہمیں کچھ سکھاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے ماضی سے نکلنا چاہتے ہیں یا اپنے ماضی سے وابستہ ان فیلنگز کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ماضی سے ضد لگانا ہمیں چھوڑنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ضد لگانے سے مراد کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، کاش میں یہ کرتا، کاش یہ میں نہ کرتی، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم ماضی سے ضد لگانا شروع کر دیتے ہیں، جب ماضی کو بار بار کوسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ چیزیں ہم پہ حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس چیز کو سمجھیں کہ ماضی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم ماضی کی فکر خود پہ ڈال کر خود کو اذیت نہیں دے سکتے۔ ہیلنگ جو ہے وہ ایک سلو پروسیس ہے، آپ آہستہ آہستہ کسی بھی چیز سے ہیل ہوتے ہو، کسی انسان کے چلے جانے سے، کسی چیز کو اچیو نہ کرنے سے، کسی بھی لاس سے آپ آہستہ آہستہ ریکور ہوتے ہو، لیکن
کم از کم ہمیں یہ سمجھنے کی تو ضرورت ہے نا کہ وہ چیزیں جو آج ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہیں ہم کب تک انہیں ساتھ لے کے چلیں گے، کب تک؟ ایک دن اور اذیت دیں گے، دوسرے دن دیں گے، ایک ہفتہ گزر جائے گا، ایک ماہ گزر جائے گا، کیا ہوگا؟ کس کا لاس ہوگا؟ خود کا لاس ہوگا. ٹھیک ہے، ہم گلٹ اور ریگریٹ پہ بھی بات کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ماضی ہمیں ڈیفائن نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ابھی بھی چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں. ہم چاہیں تو اپنی زندگی کو ایک نئے روٹ پہ لے کے آ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے کیمسٹ اور بڑے بڑے رائٹرز، ہر انسان، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں چیزوں کو اچیو کر لیتے ہیں؟ ایک رائٹر نے کتاب لکھنا شروع کی اور آپ کو لگتا کہ اس نے پہلی بار میں ہی بہت اچھا لکھا اور اس کی پہلی بار میں ہی جو بکس ہیں وہ وائرل ہو گئی، لوگوں نے اس کو بہت خریدا. ایسا نہیں ہوتا، کسی کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا. کوئی مشکل سے شاید ہزاروں میں سے کوئی 1 یا 2% لوگ ہوں گے جن کی محنت اتنی اچھی رہی کہ انہوں نے ایک بار میں اچیو کر لیا. یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ماضی کا کوئی قصہ نہیں ہے. یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ماضی میں کوئی لاسز نہیں ہے. یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو کسی نے دھوکہ نہیں دیا، جس کو کوئی چھوڑ کے نہیں گیا. یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی گولز اور اپنے جو کریئر ہے اس کو ون ٹائم میں ہی اچیو کر کے بہت پلس پوائنٹس لے لی ہوں. یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے آپ اکیلے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں، جو واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے، ایسا نہیں ہے. آپ غزہ میں دیکھیں، لوگوں نے اپنے گھر کھو دیے ہیں، اپنے عزیزوں کو کھو دیا ہے، سب کچھ کھو دیا، لیکن اپنے عزیزوں کو کھوتے وقت بھی ان کی زبان پہ صرف اللہ کا شکر ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی آخری نہیں ہے، یہ زندگی ختم ہونے والوں میں سے نہیں ہے. یعنی اگر یہ زندگی کا پارٹ ہے، یہ دس از اے فیز 1 جو ختم ہو جائے گا تو فیز 2 سٹارٹ ہو جائے گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اجر بھی رکھا ہے. تو ہماری زندگی میں جتنی پرابلمز آئے نا، اس چیز کو لے کر مزے سے کہا کریں کہ جتنی پرابلمز آئی ہیں نا ان کا اجر بھی ملنا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر زیادہ مسئلے آ رہے ہیں، چیزوں کو زیادہ ہم ایگزیجریٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ ان چیزوں کی مصلحت کیا ہے. ٹھیک ہے، اٹس اوکے ٹو فیل کہ ہاں کبھی کبھی چیزوں سے ہم نہیں نکل پاتے، ہمیں رونا آتا ہے، ہمیں اذیت ہوتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے اور ہم چیزوں کو مینیج آؤٹ نہیں کر پاتے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم انسان ہیں. ہمارا سٹک ہو جانا یا کبھی کبھی ان چیزوں کے اوپر بیسڈ ہو جانا کوئی پرابلم نہیں ہے. اب وہ لوگ جو غزہ میں ہیں، کیا وہ لوگ تکلیف سے رو نہیں رہے؟ کیا وہ اپنی زندگیوں کو ختم نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے سامنے تو سب سے بڑی مثال ہے. آپ مجھے بتائیں، ہماری زندگی میں بہت واقعات ہوئے، صرف کوئی ایک ایسا واقعہ ہمارا ایسا بتا دیں ہماری زندگیوں کا جو غزہ میں ہونے والے لوگوں کے ساتھ جو بھی واقعات ہو رہے ہیں ان کی تکلیف سے بڑا ہے. کچھ ایسا ہے ہماری زندگی میں؟ کچھ بھی. کوئی ایک واقعہ بتائیں. کیا ہمیں بھوک، ہڑتال، اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا اور تکلیفتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ شام کا کھانا ہم نے کس سالن کے ساتھ کھانا ہے؟ صبح اٹھ کے ہم نے یونیورسٹی کالج جانا ہے، ہمارے پاس رکشے کا کرایہ نہیں ہوگا تو ہمیں ابو سے مل جائے گا، امی سے مل جائے گا، مل جائے گا، ہم ارینج کر لیں گے. ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے. ہمارا کوئی دکھ ان کے دکھ سے بڑا نہیں. تو پھر ہم نے کیسے یہ طے کر لیا کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے؟ ہم نے کیسے یہ طے کر لیا کہ ہمارا ماضی ہمیں ڈیفائن کر لے؟ ہم نے کیسے یہ کہہ دیا کہ ہم تھک چکے ہیں اور ہماری زندگیاں ختم ہو گئی ہیں، اب آگے کا کوئی راستہ نہیں رہا اور اب ہم مزید کوشش نہیں کرنا چاہتے، ہم موو آن نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی خوشی کے حقدار نہیں ہیں، ہم کسی کوشش کے حقدار نہیں ہیں، ہم جتنی بھی کوششیں یا محنتیں کر لیں ہم کچھ حاصل نہیں کر لیتے، ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے. ہم نے کیسے یہ ڈیفائن کر لیا؟ میں اس چیزوں پر آتی ہوں. آپ کے جو ایکسپیرینسز آپ یہاں مینشن کریں ہم ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ابھی اس چیز کو بتا رہی ہوں کہ وہ غم جس پہ ہم نے رونا دھونا ڈالا ہے، وہ غم جس کو ہم نے اپنے اوپر حاوی کیا ہوا ہے، وہ غم جس سے ہم نکلنا ہی نہیں چاہتے کہیں نہ کہیں، وہ غم جسے ہم کہتے تو ہیں کہ ہم نے اس سے آزاد ہونا ہے، لیکن ہر بار ہم نے اس چیز کو ریپیٹڈلی سوچنا ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے بڑا خطا کار تو کوئی ہے نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اے انسان، اے آدم کی اولاد، تم زمین اور آسمان کے فاصلے کو بھر کے بھی میرے پاس گناہ لے کر آؤ، تب بھی تمہارے ایک سچے ارادے پہ، تمہاری ایک سچی توبہ پہ میں ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. میں تم سے سوال نہیں کروں گا کہ تم کتنے برے تھے، تم نے کیوں گناہ کیا، تم اتنے سال بعد واپس کیوں آئے، تم نے اتنے سال یا اتنے عرصے کے بعد اپنے رب کو کیوں پکارا. جب وہ رب جو ہماری زندگی کا اونر ہے، جب وہ ہم سے سوال نہیں کرتا تو ہم خود سے اتنے زیادہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ جب ہمارے رب نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے نیچر کو پلان ایسے کیا تھا.
اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندوں سے گناہ بھی ہوں گے اور بڑے سے بڑا گناہ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندے غلطیاں بھی کریں گے اور بڑے سے بڑی غلطیاں بھی کریں گے, اور ایک وقت میں ان کو اپنی غلطیوں پر اتنی شرمندگی اور ندامت ہوگی کہ وہ اپنی ذات سے کوسچن کریں گے کہ بھئی میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ سب پتہ ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی رحیم و کریم ذات ہمیشہ ہمارے لیے اویلیبل ہوتی ہے, ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے, ہمیشہ اب ہمیں سن رہی ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم رات کو سسکتے ہیں, روتے ہیں, تڑپتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, اپنی ذات کے بارے میں سیلف ڈاؤٹ کرتے ہیں, اپنی انرجیوں کو ڈرین کر چکے ہیں, خود سے بار بار سوال کرتے ہیں, خود کی ذات کو نکارا سمجھتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ اب آنے والی زندگی ہمیں کبھی کوئی محبت بھرا احساس, کوئی خوشی بھرا احساس نہیں دے سکتی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ؟ اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے زیادہ ہمارے قریب ہے, وہ ہمارے لمحے لمحے سے واقف ہے. ٹھیک ہے, تو انہیں سب پتہ ہے, ساری چیزیں ہمارے ارد گرد جو ہو رہی ہیں ان سارے واقعات کو پلان کرنے والا اور ان سارے واقعات میں پرپز پٹ کرنے والا ہمارا رب ہی ہے. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس دنیا کو جنت کی کیٹیگری میں لے کے جانا چاہتے ہیں یا ٹیسٹنگ فیز. لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. بھائی اگر آپ کے ساتھ نہیں ہوگا تو مجھے یہ بتائیں, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کوئی اور فیزز بھی پیدا کیے ہیں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا, اگر یہ والی کیٹیگری آئے گی تو پھر ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا, ہم ہی جنت میں کیوں جائیں گے. سوچیں, اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی, ہمارے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا, اور اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ہی جنت میں کیوں جائیں گے, تو پھر ہم کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ بتائیں, کچھ بچتا ہے ہمارے پاس کہنے کو؟ ہر چیز کا اجر ہے. اللہ تعالیٰ پہ تو ہماری ایک نیکی بھی احسان نہیں ہے, تو پھر وہ چیزیں, وہ لمحات جو ہم نے تکلیف میں گزارے, ہمیں کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر ہمیں نہیں دینا؟ ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ تکلیفیں کبھی ختم نہیں ہوں گی؟ ہمیں کیا لگتا ہے کہ وہ ایک انسان جو ہمیں چھوڑ گیا وہ ہمارے لیے اتنا کہ اس کی نعمت البدل میں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بہترین انسان نہیں دے گا؟ ہمیں کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی وجہ کس دنیا میں پیدا کر دیا؟ مجھے بتائیں, ان سوالوں کے جواب سوچیں اور مجھے بتائیں. آپ کے پاس 1 منٹ ہے, اس کو سوچیں. کوئی جواب ہے آپ کے پاس جس میں آپ کو یہ لگے کہ نہیں, جو میں سوچتا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہمارے ساتھ کرنا ہے وہ بالکل غلط ہے؟ بالکل. سفرنگ اسٹل ریمین, سفرنگ تب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ ان چیزوں میں پرپز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر لیتے. آپ کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں, جب تک آپ ان واقعات میں سے اپنے لیے پرپز نہیں نکالتے تب تک سفرنگ ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ جو آپ کے اندر اسٹل ریمیننگ ہے, تو یو ہیو ٹو کنسلٹ ود دا سم ون. ٹھیک ہے, تاکہ آپ ایکسپریس کرو اور آپ اس چیز سے نکلنا سیکھو. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. سم ٹائمز یو کینٹ لیٹ گو آف سم تھنگ. بالکل کبھی کبھی ہوتا ہے, بالکل ایسا ہے. ہماری زندگی میں چیزیں پرفیکٹ تو نہیں ہو جائیں گی. جب ہمارا ماضی پرفیکٹ نہیں ہے تو ہمیں کیسے لگتا ہے کہ ہم پریزنٹ میں پرفیکٹ ہو جائیں گے؟ ماضی سے غلطیاں کی اور ماضی سے ہم سیکھیں گے, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے پریزنٹ میں غلطیاں نہیں کر سکتے. ہم نماز پڑھتے ہیں, بڑے اچھے سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں نمازیں پڑھیں گے, اچھے سے تلاوت کریں گے, روٹین بہت سیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ ویسی غلطیاں کر لیتے ہیں. کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات یہ آتی ہے کہ اف یو وانٹ ہیل, ٹھیک, جب آپ ہیل کرنا چاہتے ہو, جب آپ ہیل ہونا چاہتے ہو, جب آپ اپنی زندگی میں ایک نیا پرپس ڈیفائن کرنا چاہتے ہو, تو آپ کو بار بار پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یو ہیل بائی چوزنگ سم تھنگ نیو ٹوڈے. جب تک آپ اپنی زندگی میں موجودہ حالات میں کچھ نیا چوز نہیں کر لیتے, کوئی نیا پرپس ڈیفائن نہیں کر لیتے, جب تک آپ اپنی زندگی میں کچھ نیا شامل نہیں کر لیتے, آپ اپنے ماضی سے کبھی بھی ہیل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, کس طرح سے؟ دیکھیے فار ایگزامپل, اگر ہمیں ایک انسان چھوڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارا کوئی ٹاکسک ریلیشن ہے, ختم ہو گیا, ہمارے ساتھ کسی کا بہت اچھا ریلیشن تھا, ختم ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اب ہم یہ سوچیں کہ ہم مزید آنورڈ کبھی کسی ریلیشن میں نہیں جائیں گے. ہم یہ سوچیں کہ اب ہم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا. اب ہم یہ سوچیں کہ اس انسان جیسی محبت نہیں کر سکتا.
یا اب ہم یہ سوچیں کہ شاید جتنا زیادہ سفر ہم نے اس ریلیشن میں کیا ہے اس کے بعد ہم کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اب ہمیں کوئی ہیل نہیں کر سکتا. یہ وہ ٹیگز ہیں جو ہم اپنے ماضی کے بعد خود پہ لگا دیتے ہیں. یہ وہ ٹیگز ہیں جو ہمیں فل سٹاپ کی سیریز میں لے آتے ہیں. یہ وہ ٹیگز ہیں جو ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور شیطان بھی تو یہی چاہتا ہے کہ انسان اپنے واقعات سے سیکھنے کے بجائے اتنا مایوس ہو جائے اور وہ مایوسی اسے اس قدر مایوس کن بنا دے کہ وہ مزید کوشش نہ کرے, اور مزید کوشش نہ کرنے کے بعد وہ یہ دیکھے کہ میری زندگی کا تو کوئی پرپز نہیں رہا, اور جب نہیں رہا تو وہ سوسائڈل تھاٹ کی طرف جائے, اور جب وہ سوسائڈل تھاٹ کے ساتھ ساتھ سوسائڈ کرے تو پھر وہ یہی کہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ تکلیف چنی تھی اور اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کے قصور. کیا ہم چیزوں کو خود مینج آؤٹ نہیں کر پاتے تو پھر ہم اپنے رب سے اپنی عقل, اپنی ذہانت کو ان چیزوں میں استعمال جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے پرپس ڈیفائن کروایا, تو پھر ہمیں یہی لگتا ہے کہ ان کے ساتھ رہنا زیادہ اچھا ہے, موو آن کرنے میں کوئی بھی چیز یا کوئی بھی بہتری نہیں ہے, جب کیسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اچھا اب آتی ہیں دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ پہ جو ہمیں بار بار پنچ کرتا ہے, جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب ہم ختم کر چکے ہیں, گلٹ اینڈ ریگریٹ. بٹ یہاں تو زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے جس کا گلٹ اور ریگریٹ کب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا. جیسے کہ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمارے اندر فوراً سے یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا کہ غلطی کر دی, ہم نے کسی کا دل دکھا دیا, ہم نے کوئی غلط قدم اٹھا دیا, حتیٰ کہ نماز میں دیری بھی کرے تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ احساس پنچ کرتا ہے کہ ہم دیری کر رہے ہیں, ہم دیر کر کے غلطی کر رہے ہیں. ہوتے ہیں نا ایسا؟ تو یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نیچرلی رکھی ہیں. لیکن اگر ایک نیچرل ڈوز کو آپ ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر کر لیں تو وہ آپ کے لیے خطرناک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیسے خطرناک ہوتی ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے دودھ پینا ہے, ٹھیک ہے, آپ روز 1 گلاس دودھ پیتے ہو, کیا تھا کہاں سے میری وائس جو ہے وہ بند ہوئی ہے؟ جی ابھی 10 سیکنڈ پہلے. ٹھیک ہے, اوکے, تو ہم بات کر رہے تھے ریگریٹ اور گلٹ کی. ٹھیک ہے, ہم یہ بات آپ کر رہے تھے کہ ہم چھوٹے. آپ یہ اسکرین سلائڈ کی اسکرین فل اسکرین کر سکتی ہے؟ ہاں جی, یہ فل اسکرین ہی ہے. لائٹ برائٹنیس کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ کینوا پورا شو ہو رہا ہے نا, جسٹ صرف پکچر آئی ہاں جی, سلائڈ کی, وہ بیٹر. لائک دیٹ. یا یہ بیٹر ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں پوچھ رہی ہوں کہ ہم کتنے گلاس دودھ پیتے ہیں. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ دودھ یہ غذائیت کا سبب ہے, لیکن اگر وہ ایک لمٹ سے زیادہ ہے تو وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گی, وہ ہمیں نقصان ہی دے گی. ٹھیک ہے, تو ہمارے اندر شرمندگی ہونا, ہمارے اندر یہ احساس کہ ہاں ہم نے غلطی کی, ہاں ہم نے غلط فیصلے لیے, یہ احساس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم انسان ہیں. ٹھیک ہے, یہ احساس ہے کہ ہم نے غلطی, یہ احساس ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں آج خیال ہے, ہمیں آج اس چیز کی فکر ہے کہ ہم وہ چیز دوبارہ نہیں دہرانا چاہتے. لیکن اگر ہم یہی ریگریٹ اور یہی گلٹ اور بار بار خود سے سوال کریں کہ تم نے یہ کیوں کیا, تم ایسا کیوں سوچتے ہو, یا تمہاری سوچ میں خرابی ہے, تمہارے فیصلوں میں خرابی ہے جس کی وجہ سے تمہیں مزید کوشش نہیں کرنی چاہیے, تو کیا از دیٹ رائٹ؟ اگر 10 گلاس دودھ آپ کو دن میں نقصان دینے لگ جائے اور آپ یہ کہیں کہ اب تو میں دودھ نہیں پیوں گا, از دیٹ رائٹ؟ کیا آپ ان چیزوں کو بیلنس کرو گے یا آپ ان چیزوں کو ختم کر دو گے؟ بتائیں مجھے, چیزوں کو بیلنس کرنا حل ہوتا ہے یا چیزوں سے لا تعلق ہو جانا حل ہوتا ہے؟ مجھے لگا کہ میں ڈسکنیکٹ ہو گئی. لیٹ می نو اگر میں ڈسکنیکٹ ہوں تو. اوکے, جی, تو میں بات کر رہی تھی
کہ کیا چیزوں کے ساتھ منسلک ہوتے جو بھی ہمارے جذبات ہوتے ہیں ان کو بیلنس آؤٹ کرنا حل ہے، یا ان کو اختتام پہ لے آنا کہ بس اب ان کا ختم ہو جانا ہمارے لیے بہتر ہے؟ بیلنس آؤٹ کرنا، بالکل چیزیں بیلنس سے تو نہیں ہوتی، یہی تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ بیلنس کیوں نہیں ہوتی. ہمیں ہمارے اگر ہم اوور آل دیکھیں تو ہمیں ماضی کیوں برا لگ رہا ہوتا ہے؟ اس لیے برا نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہم نے اس میں لاسز ہوئے ہیں، ہمیں اس لیے برا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہماری زندگی پلین سرفیس کی طرح کیوں نہیں ہے، کچھ ایسا کیوں ہے ہماری زندگی میں جو ہمیں یاد آتا ہے تو ہمیں اچانک سے اذیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیوں ہے جو کوئی ہمیں یاد دلاتا ہے تو ہمیں شرمندگی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا، ہمیں لاسز کا اتنا پرابلم نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اس سے منسلک جو ہمارے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں اور جو چیزیں ہمیں بار بار ان چیزوں میں دھکیلتی ہیں ان میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنے جذبات کو سب سے پہلے بیلنس کریں اور یہ چیز سمجھیں کہ وہ گلٹ اور وہ ریگریٹ جو آپ کو اس قدر اذیت میں مبتلا کر دیں کہ آج اپنے پریزنٹ پر آپ فوکس نہ کر پائیں، آپ مزید کوشش نہ کر پائیں اور اپنے اوپر آپ ٹیگز لگا لیں جیسا کہ آپ کافی نہیں ہیں، آپ خوش قسمت نہیں ہیں، آپ کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ ایک ناکام انسان ہیں، آپ کو کبھی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، یا آپ کو محبت کرنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، جو اس طرح کے ٹیگز ہم خود پہ لگا لیتے ہیں نا، وہ ٹیگز ہمیں ڈیفائن کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر آپ اپنے آپ کو 1 منٹ کے لیے یہ بتائیں نا کہ خاموش ہو جاؤ، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کا دماغ کچھ سیکنڈز کے لیے خاموش ہوتا ہے. لیکن ہمارا دماغ، آپ مجھے یہ بتائیں، جرنلی بہت سمپل سی ٹرم ہے، آپ جب کچھ کھانے کو آپ کا دل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو کس کا کھانے کو دل کرتا ہے؟ ہماری اپنی ذات کا. تو ہم فوراً سے اس چیز کے لیے کانشیس ہوتے ہیں نا کہ ہمارا یہ چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، تو ہم ارینجمنٹس کرتے ہیں، اچھا میں پیسوں کا انتظام کرتا ہوں، میں گھر میں وہ بناتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں گھر میں اس چیز کی ریسیپی کے انگریڈینٹس ہیں یا نہیں. تو آپ کو پتہ ہے زیادہ کس کی بات مانتے ہیں؟ اپنی آپ کی. اس کی زیادہ سب سے زیادہ سنتے ہیں اپنے آپ کی. تو اگر آج ہم اپنے ماضی میں ہیں، تو اگر آج ہمارا گلٹ اور ریگریٹ ہم پہ حاوی ہے، اگر ہمارا آج ہمارے ماضی کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، تو اس کے سب سے بڑے رسپانسبل بھی ہم ہیں، کیونکہ ہم خود کو بار بار یاد دلاتے ہیں. ہم اس ایک مسئلے کی پوری ایک فلم بنا کے خود کو اس میں انوالو کرتے ہیں، اس تکلیف سے دوبارہ خود کو گزارتے ہیں اور خود کو برا بلا کہتے ہیں اور خود کے اوپر پھر ٹیگ لگا کے سو جاتے ہیں کہ ہم تو ناکارہ ہیں، ناکافی ہیں اور ہم یہ نہیں کر سکتے. رونا آئے آپ کو یاد کر کے کسی بھی چیزوں کو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رو سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر آپ کتنی دیر روئیں گے جو چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے جو کھویا ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی زندگی میں رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی زندگی سے الگ کرتے ہیں. اگر تو وہ ایک ٹاکسک ریلیشن ہے، اگر تو وہ کسی دوست کا آپ کی زندگی سے چلے جانا ہے، اگر تو وہ کسی کیریئر کا اچیو نہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یاد آتا ہے، ہم تو نہیں کرتے، بالکل ایسا ہے، کچھ چیزیں آپ کو یاد رہتی ہیں. میں نے کب کہا کہ آپ ان سے بالکل الگ ہو جاتے ہو یا آپ ان کو یاد نہیں کرتے ہو، لیکن بار بار خود کو کسی کٹکرے میں کھڑا کر کے احساس دلانا کہ ہماری غلطیاں اتنی بڑی ہیں جو ناقابل معافی ہیں، ہمارے گناہ اتنے بڑے ہیں جو ناقابل معافی ہیں، ہمارے خیالات میں اتنی برائی ہے جو ناقابل معافی ہے، تو پھر اس کی قصوروار ہم سے زیادہ کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے جو چیز آپ نے خود کو کرنی ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے خود کو لیبل دینا بند کرنا ہے. لیبل دینا کہ میں برا ہوں، میں ناکافی ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے غلط فیصلے کیے ہیں، مجھے لوگ پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، میں کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو پاتا، میں جو کوشش کرتا ہوں وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ جو لیبلنگ ہے نا، اس کو سب سے پہلے بند کریں، کیونکہ جتنا زیادہ ہم خود کو بار بار لیبل کرتے ہیں اتنا زیادہ ہم ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، اتنا زیادہ وہ چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ جو گلٹ ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے کم کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ خود کو بتائیں کہ میں خود کو لیبل نہیں کروں گا، میں خود کو جج نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، بالکل کمپیریزن آتا ہے. ٹھیک ہے، جج نہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ ایکنالج وداؤٹ ججمنٹ. آپ بتائیں خود کو کہ میں ایک زندگی کے فیز میں تھا، ٹھیک ہے، مجھے لگتا تھا کہ یہ چیزیں میرے لیے اسی طرح بہتر ہوں گی، میں ان چیزوں سے منسلک جو جذبات تھے میرے، میں ان کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھتا تھا، بہت فائدہ مند سمجھتا تھا. مجھے لگتا تھا ان لوگوں پہ اعتبار کرنا یا اسی طرح فیصلہ کرنا میرے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن جب میں نے وہ چیزیں کی تو مجھے پتا چلا کہ مجھے تو بہت بڑا نقصان ہو گیا. مجھے پتا چلا میں نے تو اپنی زندگی، اپنی ذات کا ایک حصہ کھو دیا. مجھے پتا چلا کہ اتنا بڑا لاس ہو گیا کہ شاید میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ میں نے کسی چیز میں ضائع کر دیا. ٹھیک ہے،
ایکنالج کرنا وداؤٹ ججمنٹ. وداؤٹ ججمنٹ سے مراد کہ خود کو برا بھلا کہے بغیر، خود کو الزام دیے بغیر، خود سے سوال کیے بغیر، خود کو یہ بتانا کہ اس وقت جتنا مجھ میں عقل و شعور تھا، جتنی مجھ میں سمجھ تھی. دیکھیں آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بازو کی نس کاٹ لیں یا آپ خود سوسائڈ کر لیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان اپنا برا نہیں چاہتا. تو خود کو برا بھلا کہہ کر آپ کیا ہی کما لیں گے؟ کچھ بھی نہیں. اپنی انرجی کو بے وجہ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے غموں پہ، اپنے ماضی کے قصوں پر اپنے آپ کو اتنا بیوقوف نہیں بنانا کہ ہم خود کو خود ہی خراب کرنا شروع کر دیں. لوگ تو ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، وہ تو ہم سے بار بار سوال کر رہے ہیں، لیکن ہم کیوں لوگوں جیسے خود کے ساتھ بن جاتے ہیں؟ اگر ہم نے بھی لوگوں جیسا ہی رویہ خود کے ساتھ رکھنا ہے تو پھر ہمیں کسی جج کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو خود اپنے دشمن ہیں. ہم نے تو خود اپنے آپ کو کسی ایسے دروازے میں بند کر دیے. تو خود کو ذرا ہوش میں لائیں اور بتائیں کہ وہ وقت جب آپ سے غلط فیصلے ہوئے، وہ وقت جب آپ کو لوگ چھوڑ کے گئے، وہ وقت جب آپ کو لاسز ہوئے، تب آپ کو لگتا تھا یہ چیزیں آپ کے لیے ایسے ہی درست ہے. ٹھیک ہے، تب آپ کو لگتا تھا کہ میں اسی طرح ان کو کروں گا تو یہ چیزیں میرے لیے آسان ہو جائیں گی. اس وقت کی عقل کے مطابق آپ کو وہ فیصلہ اپنے لیے بہتر لگا، آپ نے کیا. لیکن اگر آپ کو وہ لاس ہو گیا، لیکن اگر آپ کو یہ لگا کہ اب یہ چیزیں غلط ڈائریکشن میں چلے گئی ہیں، اگر آپ کو یہ لگا کہ یہ تو کچھ اور ہی نتیجہ نکلا، تو اس میں کیا آپ کا قصور ہے؟ قصور اس کا ہوتا ہے جو جانتے بوجھتے غلطی کرے اور پھر اس غلطی پہ ڈٹ جائے اور یہ کہے کہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا قصور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو آؤ ندامت کے ساتھ توبہ کرو اور موو آن کرو. وہ رب جس کے ہاں چھوٹی سی غلطی پہ چاہے وہ ہمیں عذاب دے دے اور چھوٹی سی نیکی پہ چاہے ہمارے ساتھ جنت کا فیصلہ کر دے، وہ اتنا بڑا رب ہمیں اس طرح سے جج کرتا ہے، اتنی نرمی کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملات کرتا ہے. اور ہم کون ہوتے ہیں ہم خود سے کوسچن کریں؟ ہم کون ہوتے ہیں خود کو جج کریں، خود کو برا بلا کہیں؟ اگر آپ نے اپنے ریگریٹس کو، اپنے گلٹ کو کم کرنا ہے تو خود کو جج کرنا بند کریں، بلکہ خود کو یہ بتائیں کہ میں اس وقت اس کیفیت میں تھا، مجھے جو اپنے لیے بہتر لگتا تھا میں نے وہ کیا. ہر انسان اپنے لیے بھلا چاہتا ہے، لیکن اگر میرے فیصلے میرے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوئے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اب وہ غلطیاں مجھے نہیں دہرانی. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے ماضی سے کیسے بہترین سبق سیکھ سکتا ہوں. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جن لوگوں پر میں نے اعتبار کیا مجھے ان کے ساتھ کیسے باؤنڈری سیٹ کرنی ہے اور دوبارہ سے ان کے ساتھ کیسے ہیلدی ریلیشن شپ بنانے. وہ واقعات جو آپ نے جلد بازی میں لیے، اب آپ کو ان سے سمجھ آتا ہوگا کہ جلدی میں فیصلہ نہیں لینا چاہیے. وہ انسان جس پہ آپ نے اعتبار کیا لیکن وہ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے اچھا نہیں نکلا، تو آپ کو سمجھ آتا ہوگا کہ اچھا کسی ریلیشن شپ میں جانے سے پہلے آپ مجھے کن کن پوائنٹس پر فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو آپ کے لیے بہت بڑی تھی لیکن آپ نے ان کے لیے بہت محنت نہیں کی. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ اچھا اگر اب میں کسی گول کو ڈیسائیڈ کروں گا تو میں اس کے لیے جی جان سے محنت کروں گا. لیکن کیا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے ساتھ، میں ہمیشہ یہ اگزامپل دیتی ہوں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے ساتھ کوئی ایسا پرفارما سائن کروایا گیا تھا جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ کوئی لاس نہیں ہوگا، ہمارے سے کوئی مسٹیک نہیں ہوگی، ہم کبھی غم میں نہیں جائیں گے. مجھے بتائیں ذرا ایوری ون، کیا ہمارے ساتھ کوئی ایسا پرفارمنس سائن کروایا گیا تھا جس میں ہم بار بار کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیا کوئی ایسی کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کی تھی؟ کیا ہمارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ کوئی ایسی کمٹمنٹ کی تھی؟ بالکل بھی نہیں. ہمارے ساتھ ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں. تو اپنے ماضی کو سر پہ سوار کر کے ہم خود کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ ہم فرشتہ ہیں، ہم سے غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی. ہم خود کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ ہماری زندگی اتنی بری ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم شاید جنت میں بیٹھے ہیں. دنیا ایک ٹیسٹنگ فیز ہے، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈفرینٹ سچویشنز میں ڈال کے ہمارے صبر کے لیول کو چیک کرتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے. کیا میرا بندہ ان لاسز کی وجہ سے میری رحمت پر یقین کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ کیا میرا بندہ اپنی چند غلطیوں پر خود کو لیبل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ نکارہ ہے، وہ محبت کے قابل نہیں، جبکہ اس کا رب اس کو سمیٹنے کے لیے موجود ہے، اس کی ہر غلطی کو معاف کرنے کے لیے موجود ہے، جبکہ اس کا رب اس کی غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کے لیے بھی موجود ہے. تو ہم نے خود سے اتنی پرفیکشنزم کیوں چاہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پرفیکٹ نہیں بنایا؟ جب اللہ تعالیٰ ہی ہم سے سوال، جب اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہماری غلطیوں پر لیبل نہیں کر رہا، جج نہیں کر رہا، وہ ہم سے پرفیکٹ ہونے کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی زندگی کو پرفیکشن کی ڈیمانڈ میں فال کروانے والے؟
ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹیسٹنگ فیز میں رکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ دنیا ایک ٹیسٹنگ فیز ہے. یہاں کچھ بھی 100% اچھا نہیں ہوگا. ایک لمحے میں ایک انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے اور تو دوسرے لمحے میں وہی انسان ہمارے لیے خوشی کا باعث بن جاتا ہے. ایک دوست جو ہمارے دل کے بہت قریب ہوتا ہے, اگلے ہی لمحے وہ ہمیں کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے جو ہمیں تکلیف دیتی ہے. تو کیا ہمیں اتنا کمزور ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی چند باتوں پہ, چند جملوں پہ, چند الفاظوں پہ اپنا اسٹیمنا لوز کر دیں؟ بتائیں مجھے, کیا ہمیں اتنا کمزور ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم ایک ٹیسٹنگ فیز میں ہیں, پھر بھی ہم رونا دھونا ڈالے رکھیں کہ بھئی میری زندگی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ غلطی جتنی بھی بڑی ہو, جب آپ کے رب کے ہاں اس غلطی کی معافی ہے تو پھر آپ کوئی نہیں ہوتے خود سے سوال کرنے والے. قتل کی معافی ہے, زنا کی معافی ہے, ہر گناہ کی معافی ہے. اس دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کے رب کی آنکھوں سے اوجھل ہے, جو آپ کے رب کو علم نہ ہو. تو ہم کیسے خود کو کہتے ہیں کہ ہماری غلطیاں بہت بڑی ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم نے اپنے آپ کو, آپ مجھے بتائیں, آج سے کوئی 2 سال پہلے فار ایگزامپل آپ سے کوئی غلطی ہوئی اور 2 سال ہو چکے ہیں یا 1 ایئر ہو چکا ہے یا 5 سال ہو چکے ہیں, ہم اسی چیز میں انوالو ہیں اور ہم ان چیزوں سے نکل نہیں پاتے. تو آپ کو پتہ ہے ہم 2 سال تک ان چیزوں سے کیوں نہیں نکل پائے؟ کیونکہ ہم ریپیٹڈلی ان چیزوں میں خود کو انوالو کرتے آئے ہیں. جب بھی کوئی خوشی آنے لگی ہم نے سوچا ہم تو اس قابل نہیں ہیں. جب کوئی اپرچونٹی آنے لگی ہم نے خود کی غلطیاں یاد کی اور خود کو احساس دلایا کہ یہ تو دوبارہ نہیں کرنا. ہم نے دوبارہ کوشش نہیں کی, ہم نے خود پہ ٹیگز لگا لیے. تو اس کا کوئی قصوروار نہیں ہے, اس کے قصوروار ہم ہیں کہ ہم نے ہمت نہیں کی. ہمیں لگا کہ شاید غلطیاں ہم کرتے آئے ہیں دنیا میں, باقی سب لوگ تو پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو جس طرح ریپیٹڈلی ہم نے خود کو عادت ڈالی ہے غم میں انوالو ہونے کی, غم کے اندر اس کیفیت میں ڈوب جانے کی, بالکل اسی طریقے سے ہمیں پریکٹس کرنی ہے خود کو معاف کرنے کی. ہمیں پریکٹس کرنی ہے اپنے ماضی کو مینج کرنے کی. ہمیں پریکٹس کرنی ہے خود کو یہ سکھانے کی کہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. جب تمہارا رب رحیم ہے تو خود پہ رحم کرو, کیونکہ تمہارا رب تم سے سوال کرے گا کہ وہ تکلیف, وہ دکھ جس کو گزرے ہوئے اتنا لمحہ ہو گیا تو تم نے موجودہ خوشیوں پر کیوں آنکھیں بند کی ہیں. جب ہمارا رب ہم سے یہ سوال کرے گا کہ ہم نے کسی ایک غم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو ٹھکرایا اور ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا, تو ہم پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونے کے سوائے کچھ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو ری فریم دا نیریٹو. خود کو یہ بتائیں کہ زندگی کا مقصد صرف ایک غم کی وجہ سے خود کو ہلکان کر لینا یا ایک غم کی وجہ سے خود کی زندگی پہ فل سٹاپ لگا دینا نہیں ہے. زندگی اس سے بہت بڑی ہے, اس سے بہت وسیع ہے. جیل میں رہنے والے قیدی جو اپنے اپنوں سے نہیں مل پاتے, جو کسی کے ساتھ خوشی غم میں شامل نہیں ہو پاتے, پھر بھی وہ وہاں رہتے ہوئے اسکل سیکھتے ہیں. ان کو پروڈکٹیوٹی سکھائی جاتی ہے, ان کو نئے تجربے دیے جاتے ہیں, ان کو نئی چیزیں سکھائی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کا مقصد ایز این ہیومن نہ بھولیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک غلطی کی وجہ سے آپ ایز این ہیومن ہونے کا جو ایک پوائنٹ ہے وہ بھی کھو چکے ہیں؟ ایسا تو بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹیک ون الائنڈ ایکشن. کوئی ایک ایکشن لے, کوئی ایک سٹیپ اٹھائیں جہاں آپ خود کو بتائیں کہ زندگی آج بھی بقایا, جہاں آپ اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ بے شک اللہ مجھے ان چیزوں پر تکلیف ہے, وہ چیزیں مجھے آج بھی تکلیف دیتی ہیں, لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں ان چیزوں کے پیچھے کی مصلحت پہچانوں. آپ مجھے ہمت اور حوصلہ دیں, میں آپ کی ناشکری نہیں کرنا چاہتا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں نہ تھامے؟ ٹھیک ہے, تو میں اب آپ کے تھوڑا سا کوشچن لے لیتی ہوں. والدین کی نافرمانی اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑا عمل ہے تو اب دوبارہ سے آپ کوشش کریں. دیکھیں, جو ایسے گناہ ہوتے ہیں نا, جیسے والدین کی نافرمانی ہو گئی, آپ نے نمازیں چھوڑ دی, آپ نے کوئی ایسی بڑا عمل کر دیا جو گناہ تھا, تو اب اس گناہ کو فلفل کرنا دوبارہ سے پتہ کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس گناہ پہ توبہ کی جاتی ہے اور پھر دوبارہ سے یہ ارادہ کیا جاتا ہے کہ ہم اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے, اور پھر اس کی بدولت کچھ اچھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب بھی آپ چاہو کہ آپ کی زندگی میں گناہ زیادہ ہو رہے ہیں, جب آپ کو لگے کہ آپ کسی صحیح روٹ پہ نہیں چل رہے ہو, تو وہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کا ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے, ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو پلیز مت چھوڑیں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان میں نا ایک پل ہے. ٹھیک ہے, ایک پل. اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان میں کیا ہے؟ ایک پل ہے جو بہت ساری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بدولت جڑا ہوا ہے. آپ نے وہ پل نہیں توڑنا, وہ پل نہیں توڑنا ہے.
آپ چاہے جتنے مرضی بڑے گناہگار بن جائیں، آپ کی چاہے ساری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، چاہے آپ سے بدتمیزی ہو رہی ہے، چاہے آپ سے جھوٹ بول ہو رہا ہے، چاہے آپ کسی حرام عادت میں ملوث ہیں، آپ سے کچھ نہیں چھوٹ رہا نا، تو کسی کو سلام کرنے کی نیکی، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کی نیکی، کسی کے لیے زمین سے پتھر اٹھانے کی نیکی، کسی کو گلاس میں پانی ڈال کے دینے کی نیکی کو مت چھوڑیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس پل کو بنائے رکھتی ہیں، چاہے وہ پل ٹوٹا پھوٹا ہی ہو، لیکن وہ پل بنا رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان کے فاصلے کو بند نہیں کرنا کسی بھی قیمت پر، چاہے آپ لاکھ گناہ گار ہو جائیں، چاہے آپ لاکھ لاسز اٹھا لیں، چاہے آپ سے بہت بڑی بڑی نافرمانیاں ہو جائیں، آپ نے اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان کے فاصلے کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دینا، اس پل کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دینا۔ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو جوڑتی ہیں، کیونکہ ایک چھوٹا سا سٹیپ ہی آپ کو بتاتا ہے کہ ایک بڑے سٹیپ کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نماز کے لیے جب تک وہ بیڈ سے اٹھیں گے نہیں نا، وہ ایک چھوٹا سا سٹیپ ہے نا، تو آپ وضو کے لیے نہیں جائیں گے، جب تک آپ وضو نہیں کریں گے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو ان چھوٹے چھوٹے سٹیپس کی اہمیت کو آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ کی زندگی میں موو آن کرنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ بہت ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ایک ہی دم آپ کو زندگی میں بڑی بڑی خوشیاں نہیں مل رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی پرپس نہیں رہا، تو کائنڈلی ان چیزوں پر فوکس کریں جو آج آپ کے پاس ہیں۔ آپ کے پیرنٹس، ٹھیک ہے، آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنا عقل و شعور ہے کہ آپ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں، آپ کچھ اچھا سیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے جو آج آپ کے پاس ہیں، اور خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ آپ کا خود پر آپ کے رب سے زیادہ حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آج چاہیں تو ہمیں اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ آج چاہیں تو کسی کو دنیا میں بھیج دیں، اللہ تعالیٰ آج چاہیں تو ہمارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، کر دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ چاہیں تو، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ ہم پہ حق رکھتے ہیں۔ تو جب آپ کا رب آپ کو معاف کرنے کے لیے ریڈی ہے، تو آپ خود کو معاف کیوں نہیں کر رہے؟ بے شک ہماری عقل، ذہانت ہمارے ہیں، ہم کافی نہیں ہیں۔ وہ لوگ ہوتے کون ہیں ہمیں ڈیفائن کرنے والے؟ وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں۔ ان کی زندگی میں ہونے والی چیزیں تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہیں، وہ تو خود کچھ نہیں کر سکتے، وہ آپ کو کیا بتائیں گے؟ لوگ ہمیں ڈرائیں گے اور ہم ڈر جائیں گے، لوگ ہمیں بتائیں گے ہم ناکافی ہیں اور ہم مان لیں گے۔ وہ لوگ جو ہم جیسے ہیں، جن کا ناک، سر، پیر، جسامت، ہر چیز ہم جیسی ہے، ٹھیک ہے، اور وہی لوگ جو خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، وہ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ ہماری کیا اہمیت ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہیں لوگ؟ بتائیں مجھے کیا ہیں لوگ؟ وہ انسان جو سانس بھی خود نہیں لے سکتا، آپ، میں اور ہم جیسے کئی انسان، ہم کیا کسی کا بھلا اور برا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے؟ ہمارے کہہ دینے سے کسی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم نے خود ہی خود کو برا بھلا کہنا ہے، اگر ہم نے خود کو خود ہی ناکارہ سمجھنا ہے، اگر ہم نے خود ہی خوشی کے موقع پہ اچھا لباس پہن کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا، تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، لوگ ہمیں تکلیف دینے آتے ہیں، ہمیں باتیں سنانے آتے ہیں، لیکن یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس انسان کی کس بات کو کتنی امپورٹنس دینا جانتے ہیں۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنے قیمتی ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں؟ ہاں جی، اگر آپ نے والدین کی نافرمانی کی ہے، ٹھیک ہے، والد اگر دیکھیں، اگر آپ کے والدین نہ ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے ان کی نافرمانی کی ہے، تو میری بات سنیں، ہماری زندگی میں نا بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم نے کسی کو ڈائریکٹلی ناراض کیا ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے ڈائریکٹلی معافی نہیں مانگ سکتے۔ اگر آپ سوچیں اس بندے سے معافی نہیں مانگ سکتے، تو کیا آپ اللہ سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے؟ اگر آپ کو انسانوں سے معافی مانگنے میں شرم آئے، تو آپ اللہ سے معافی مانگیں کہ اے اللہ، آپ مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے، اور اس انسان کے دل میں میرے لیے رحم پیدا کریں کہ وہ بھی مجھے معاف کر دیں۔ آپ اپنے لیے اپنے وہ لوگ جو آپ کو تکلیف دیتے رہے ہیں، آپ ان کو معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جن لوگوں کو آپ نے تکلیف دی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ جب لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کے اندر بھی کیپیسٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ نے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگنی ہے۔ اور بے شک معاف دراصل اللہ نے ہی کرنا ہوتا ہے، لوگ تو گرج رکھیں گے،
وہ کبھی بھی معاف نہیں کرتے. کہیں نہ کہیں دل میں زبان سے معافی کہہ دیتے ہیں لیکن اندر ہی اندر ان کے بہت سارے گرجز بھی ہوتے ہیں, بہت سی میل بھی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان خود کو قصوروار ٹھہرائے. آپ اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں, کیونکہ آپ کی معافی اس چیز سے نہیں ہے کہ کسی نے خود, اب دیکھیں نا ایک انسان ہے اس کی ٹاکسک سی نیچر ہے, وہ معاف ہی نہیں کرتا کسی کو, آپ نے اس کا دل دکھا دیا, اب وہ معاف نہیں کر رہا, یہ اس کی غلطی ہے نا, یہ اس کا پرابلم ہے کہ وہ چیزوں کو زیادہ محسوس کرتا ہے, وہ معاف نہیں کرتا, وہ معاف کرنا نہیں چاہتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھ کر تو معاف نہیں کرنا نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے سچی توبہ کی, آپ نے اچھی کوشش کی, آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے, آپ کو ندامت ہے, تو آپ کا رب آپ کو معاف کر دے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. تو اب وہ چیزیں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے خود کو جج کیے بغیر خود کو معاف کرنا ہے, خود کو یہ بتانا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں, لیکن ہم ان غلطیوں کو سمجھیں گے, ان سے سیکھیں گے, ان میں پرپس ڈیفائن کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ چیزیں جو ہماری زندگی سے الگ ہوئیں ان کا کیا مقصد ہے. اچھا, ہم تھوڑے سے کوشچن آنسر لیتے ہیں, پھر ہم ذرا پریزنٹ کی طرف آتے ہیں. جو چھوڑ کے جاتا ہے معاف کرو, آگے بڑھو اور اس کے ساتھ انٹریکٹ نہ کرو. نہیں, کبھی کبھی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. ہاں جی, ریکارڈنگ مل جائے گی. کبھی کبھی ہمیں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے جنہوں نے ہمیں تکلیف دی ہے, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اگر کسی کو معاف کر دیں تو ہم نے اس کے ساتھ دوبارہ سے دوستی کر لی. معاف کر دینے کا مطلب دوستی کرنا نہیں ہے. معاف کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ بھی ایک انسان ہے, یہ بھی کبھی برے مزاج سے گزرتا ہے, یہ بھی ایک انسان ہے, یہ بھی غلطی کر سکتا ہے, جیسے میں نے لوگوں کا دل دکھایا یہ بھی دکھا سکتا ہے. اٹس اوکے, میں نے معاف کیا اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کسی پہ اعتبار کیا اور اس نے آپ کا کوئی لاس کر دیا اور آپ نے اس کو معاف کر دیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوبارہ اس انسان پہ اعتبار کریں گے. آپ نے اس کے ساتھ ایک باؤنڈری سیٹ کر لینی ہے کہ وہ چیز جس نے مجھے پہلے لاس کروایا, میں نے وہ کام نہیں کرنا, میں نے اس چیز کی طرف نہیں بڑھنا. اخلاقی طور پہ اس انسان کے ساتھ آپ ملیں, اچھا برتاؤ بھی کریں, اس کی خیریت بھی پوچھیں, لیکن اس کے ساتھ انوالومنٹ مت شو کریں. میں نے آپ کو بتایا والدین نہ رہیں تو بھی آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے, اور آپ یقین رکھیں کہ اگر آپ کے دل میں سچ میں اس چیز کا گلٹ ہے تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ٹارچر نہیں کرنا. بالکل بالکل, اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو بھی آپ کو خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ ملنا چاہیے, کیونکہ یہی تو نیکی ہے. اخلاق والے بندے کے ساتھ اخلاق کرنا تو بہت آسان ہے, اصل نیکی یہ ہے کہ آپ بد اخلاق کے ساتھ اخلاقیات رکھیں. آپ بد اخلاق انسان کو بھی دعا دیں, آپ اس کے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں. اصل اخلاق تو یہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ انسان بد اخلاق ہے یا اس نے آپ کو دل دکھایا ہے تو میں نے آپ کو کہا نا کہ دوبارہ سے اس کے ساتھ دوستی نہیں کر لینی, لیکن اخلاقی طور پہ سچویشنلی آپ نے اس کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھنا ہے, مثبت رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بار بار پیٹھ پیچھے بیٹھ کے لوگوں سے گفتگو نہیں کرنی, اس کی چگلیاں یا اس کی غیبت نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, جب آپ کو ایک انسان چھوڑ جاتا ہے, باقی آپ کے بہن بھائی بھی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ خوشی کے موقع میں آپ کو لوگ یاد رہتے ہیں, آپ کا غم کوئی نہیں, آپ کے غم میں کوئی نہیں آتا. ٹھیک ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مینٹلی اور فزیکلی پیرالائزڈ ہو گئے ہیں جب آپ کو ایک انسان چھوڑ جاتا ہے. ٹھیک, دیکھیے ایک انسان کا چھوڑ جانا ڈیپینڈ کرتا ہے نا کیسا والا چھوڑ جانا. فار ایگزامپل, اس کا چھوڑ جانا ایسا ہے کہ اس نے آپ کو کس حوالے سے چھوڑا, یعنی وہ ایک ٹاکسک ریلیشن تھا, وہ ڈائیورس کا ریلیشن تھا, وہ کوئی قطع تعلقی تھی, ڈیپینڈ کرتا ہے نا ریلیشن شپ بھی کیسا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انسان آپ کو چھوڑ گیا تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی خوشی کے اب حقدار نہیں رہیں گے. آپ اپنی خوشی کو پلان کریں, آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑا ڈیپلی ڈسکس کرنے والی ہوتی ہیں, تو ہمارے پاس اب ہم اس سیشن کو بہت زیادہ لمبا بھی نہیں کر سکتے, تو آپ ان چیزوں کو مجھ سے پرسنلی ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا آپ اپنا پراپر کوئی سیشن بک کر سکتے ہیں, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کسی کی لائف کو ڈسکس نہیں کر سکتے نا یہاں پراپرلی بیٹھ کے, ہم صرف ایک پوائنٹ پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں. If someone is caught in a loop of sin but you still feel guilty every time and ask for the forgiveness but again repeat the sign, is there hypocrisy? No, this is not a hypocrisy. This is the sign of that you are human. ٹھیک ہے, یہ ایک سائن ہے کہ آپ انسان ہیں, لیکن یہ ایک سائن ہے کہ آپ کمزور پڑے ہیں. یہ ایک سائن ہے کہ آپ اگر اس چین میں پھنس گئے ہیں جہاں سے آپ خود کو نہیں نکال پا رہے, تو یہ اس چیز کا بھی سائن ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی مزید قربت اختیار کرنی ہے. جتنا ایمان آپ کے اندر داخل ہوگا اتنی آپ کے اندر اسٹرینتھ ہوگی کہ آپ گناہ کو چھوڑ سکیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی نہیں ہو پا رہے ہیں,
ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے, بار بار ذکر کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ ذکر کریں. ٹھیک ہے جی, ہم بس سیشن کر رہے ہیں. اچھا, تو ہم اس بات پر آ رہے تھے کہ ہم پاور آف پریزنٹ پہ تھوڑا سا آتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ماضی میں گزر گئی ہم نے ان کو لیٹ اٹ گو کرنا ہے اور ہم نے پریزنٹ پہ کیسے فوکس کرنا ہے. ہم ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسرسائز یہ ہے کہ اب آپ نے سب اپنے اپنے کمروں میں, ظاہری بات ہے اکیلے ہوں گے اور کسی بھی جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں. ٹھیک ہے, آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے سیل فونز کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی باڈی کو ریلیکس چھوڑیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ایمانداری سے اپنی آنکھوں کو بند کریں. اپنی آنکھوں کو بند کرنے کے بعد آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے قدم ہے زمین پر. ٹھیک ہے, آپ کی ایک پوری باڈی ہے. آپ کے ذہن میں خیالات آتے ہیں. دیر از اے بیلی جس میں آپ کا کھانا جاتا ہے. دیر از اے باڈی جس میں آپ اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں. آپ کے پاس ایک دماغ ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ ایک کمرے میں موجود ہیں اور آپ کی آنکھیں بند ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا وجود بالکل آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ چاہے تو اپنا ہاتھ دائیں طرف ہلائیں, چاہے تو اپنا ہاتھ بائیں طرف ہلائیں. ٹھیک ہے, اب آپ میری آواز سن رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں فیس آپ نے کی ہیں جو بہت پرابلمٹک تھی, جنہوں نے آپ کو تکلیف دی, جو آپ کے لیے اذیت کا باعث بنے. وہ ساری چیزیں ماضی میں تھی. غور سے سنیں, وہ ساری چیزیں ماضی میں تھی. وہ ساری چیزیں گزر چکی ہیں. وہ ساری چیزیں آپ کی ذات کا حصہ نہیں ہیں. ان چیزوں پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے. آپ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو ابھی آپ کیا کر رہے ہو اس کمرے میں بیٹھ کے؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ سوچ رہے ہو کہ میں کب نکلوں گا, ان چیزوں کو کب سوچنا بند کروں گا. آپ ان کو تب سوچنا بند کریں گے جب آپ سوچنا بند کرنا چاہیں گے. آپ ان کو تب سوچنا بند کریں گے جب آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے ارد گرد کمرے کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ وہاں کچھ 5 چیزیں ہوں گی. کوئی بستر ہوگا, کوئی سرانہ ہوگا, کسی کا جوتا ہوگا, کوئی الماری ہوگی, کچھ کتابیں ہوں گی, کوئی ٹیبل ہوگا, کوئی کرسی ہوگی. بہت سی چیزیں ہیں نا. آپ چاہیں تو ابھی کسی بھی چیز کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اپنے کمرے کا کرٹن ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اپنی الماری سے سارے کپڑے نکال کے دوبارہ سے ترتیب دے سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اٹھیں, ہمت کے ساتھ وضو کریں اور نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ چاہیں تو شیشے میں کھڑے ہو کے خود کو بتا سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں تمہارے ساتھ ہوئی, وہ تمہاری زندگی کا حصہ تھی. کیونکہ یہ ایک ٹیسٹنگ فیز ہے. یہاں کسی کے ساتھ بھی 100% اچھا تو نہیں ہوتا. لیکن کتنی دیر بیٹھ کر ہم ان غموں پر خود کو کوستے رہیں گے؟ کتنی دیر خود کو یہ احساس دلائیں گے کہ ہم کافی نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے, تو کیوں نہ آگے بڑھ کے دیکھا جائے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پلان کیا, آگے ہمارے لیے کیا پلان کیا, وہ کون سی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی پوری ذات آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ اپنے آج میں ہی بیٹھے ہیں, آپ اپنے ماضی میں نہیں ہیں. آپ کے ارد گرد وہ لوگ بھی موجود نہیں ہیں, وہ غم دینے والے بھی موجود نہیں ہیں. آپ بالکل اپنے کمرے میں اکیلے ہیں, کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہے. کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا جس سے آپ خود کو ٹارچر کریں, خود کو گلٹی محسوس کروائیں. ٹھیک ہے, آپ آج یہاں بیٹھے ہیں, بار بار توبہ کی بات سن رہے ہیں, بار بار اللہ کی رحمت کی بات سن رہے ہیں, بار بار یہ سن رہے ہیں کہ یو آر امپورٹنٹ. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت, مصلحت اور محبت کے بغیر آپ تک پہنچ رہی ہیں؟ کیا یہ چیزیں رینڈملی ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں؟ کیا ہم کسی نصیحت تک رینڈملی آ جاتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں کو سنانا چاہتا ہے. وہ ہم تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی ایک فیصلہ ہماری زندگی کو ڈیفائن نہیں کرتا. کسی ایک انسان کا ہماری زندگی سے چلے جانا باقی سارے لوگوں کی اہمیت کو کم نہیں کر دیتا. آج بھی ہم اپنے کمرے میں موجود ہیں اور اپنی مرضی سے اپنی چیزوں کو ترتیب دے سکتے ہیں. آج بھی ہماری زندگی میں ہر چیز پہ ہمارا کنٹرول موجود ہے. تو ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم کھو گئے؟ ہم بالکل نہیں کھوئے. ٹھیک ہے, آج بھی آپ چاہیں تو خود کو اچھے سے نہلا دھلا کر اپنے اچھے کپڑے پہن کے کسی اچھی جگہ پہ, پارک پہ, کسی جگہ پہ واک کرنے جا سکتے ہیں. آپ چاہیں تو آج سے یہ فیصلہ لے سکتے ہیں کہ میں چاہے جتنی بھی غلطیاں کروں میں خود کو معاف کروں گا, کیونکہ جب میرا رب مجھے معاف کر سکتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں خود کے ساتھ سخت معاملات کرنے والا. ٹھیک ہے, تو جب آپ کی ذات, آپ کا وجود آپ کے پاس ہے, کنٹرول میں ہے, تو پھر یہ خود کو بتائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری سوچ جو ہے نا وہ ہمیں اکثر ہمارے ماضی میں رکھتی ہے یا ہمارے مستقبل کے خوف میں رکھتی ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا.
آپ خود کو بتائیں کہ ماضی میں اتنے سارے واقعات ہوئے، لیکن آج بھی میں اپنی مرضی سے اپنی چیزوں کو ترتیب دے سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، اٹھ سکتا ہوں، فیصلہ لے سکتا ہوں، میرے پاس سارا شعور موجود ہے، تو پھر میں کس ماضی میں غمزدہ ہو رہا ہوں، کس مستقبل کا خوف لے کے گھوم رہا ہوں؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ مائنڈ فلنس آپ کو یہ جو بیٹھ کے سوچنا ہے، ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اپنی زندگی میں. آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ذہن میں آنے والے ہر احساس کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جانا کہ یہ کیوں آئی، یہ ذہن میں کیوں آ گیا. لیٹ اٹ گو، آنے دیں. غلطیاں ہوئی ہونے دیں. ماضی میں بہت سارے لوگوں نے دکھ دیا، دینے دیں. لوگ اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں، انہیں کرنے دیں. آپ اپنی مرضی کا کام کریں. لوگ کیا ہمارے کسی کے کچھ کہنے سے کسی کی زندگی میں کچھ رک جاتا ہے؟ کیا لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا لوگ مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا لوگ زندگی میں موو آن کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں چھوڑتا. سارے لوگ اپنی اپنی زندگی میں چل رہے ہیں، موو آن کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. ہر انسان اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، اور ہر انسان کہیں نہ کہیں نئی کوششوں میں لگا ہے، اپنے نئے گولز بنا رہا ہے، نئی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم ادھر کیوں بیٹھے؟ ہم نے اندر سے کنڈی کیوں لگا لی ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ نے خود ہی وہ کنڈی کھول لی ہے، آپ نے خود ہی باہر جانا ہے، آپ نے خود ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ دوبارہ سے بیٹھنا ہے اور اپنی نئی لائف کو پلان کرنا ہے. آپ نے انہیں تبدیل نہیں کرنے کی کوشش کرنی. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اب وہ لوگ مجھے اپنائیں گے، وہ مجھے گلے لگائیں گے، وہ مجھے خوشی دیں گے اور وہ مجھے کہیں گے کہ تم بہت اچھے ہو. نہیں، لوگ نہیں کہیں گے. لوگ اپنی مرضی کی بات کہیں گے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو تکلیف مل رہی ہے، آپ کو خوشی مل رہی ہے. لیکن آپ نے یہ خود کو بتانا ہے کہ لوگوں کی باتیں اتنی امپورٹنس نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے؟ آپ نے خود کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی اہمیت لوگ ڈیفائن نہیں کریں گے. وہ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ کی غلطیوں سے یا آپ کی کامیابیوں سے، وہ آپ کو ڈیفائن نہیں کرتا. جب تک آپ کا رب آپ کو قبول کر رہا ہے، وہ آپ کو اپرچونٹیز دے رہا ہے، اس نے آپ کی سانس سلامت رکھی ہے، آپ کو توبہ کی توفیق دی ہے، آپ کے اندر اس چیز کا شعور رکھا ہے کہ آپ نے غلط کیا اور آپ کو غلط نہیں کرنا تھا، آپ کو اپنی غلطیوں پر ندامت ہے. جب تک آپ کے اندر یہ تمام احساسات ہیں، آپ قابل عزت ہیں. ٹھیک ہے؟ کوئی بھی انسان آپ کو آ کے نہیں روک سکتا. یہ آپ ہے جو خود کو روک کے بیٹھے. یہ آپ ہے جو کسی ایک انسان کی جانے پہ خود کو اتنا غمزدہ کر کے بیٹھے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک انسان آپ کی زندگی میں خوشی لانے والا تھا. بالکل بھی نہیں. وہ انسان آپ کی زندگی میں خوشی لانے والا نہیں تھا. آپ نے اپنی خوشی کو اس کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کیا، ایسوسیٹ کیا، منسلک کیا. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی خوشیوں کو کیسے تلاش کرتے ہیں. ان چیزوں پہ غور کریں جو آپ کے پاس آج موجود ہیں. آپ کے پاس آپ کی زندگی کا ہولڈ ہے، ایکسیس ہے. آپ چاہیں تو اپنے آپ کو کسی بھی رخ میں موڑ سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں آنے والے ہر خیال پہ جکڑنے کی اپنے آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اپنی باڈی کو دیکھیں. آپ اپنے ہاتھ ہلا رہے ہیں، اپنے جسم پہ دھیان دیں. آپ کا سانس چل رہا ہے. آپ موجودہ لمحے میں ہی ہیں، آپ ماضی میں نہیں ہیں. آپ اپنے پریزنٹ میں ہی ہیں. آپ دل کی دھڑکن کو محسوس کریں. اپنے قدموں کو زمین پر رکھ کے دھیان سے سوچیں کہ آپ اپنے ماضی میں ہیں، آپ تو اپنے پریزنٹ میں بیٹھے ہیں. لیکن آپ کے خیالات، جو بھی ایک ذہن میں آنے والی کوئی چیز ہے، آپ نے اس کو اتنی امپورٹنس دی، آپ نے اس کو کوئی حدیث یا قرآن کے اس لیول پہ رکھ لیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ذہن میں خیال آیا، اس کو تو سوچنا واجب ہے، اس پہ تو غمزدہ ہونا واجب ہے. آپ کسی چیز کو لیٹ اٹ گو ہی نہیں کرتے. آپ ہر چیز کو بیٹھ کے سوچتے ہیں، آپ ہر چیز کو اہمیت دیتے ہیں. آپ کے ذہن میں جو خیال آتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، بس اس کو تو سوچنا پڑے گا. آپ یہ مت بھولیں کہ شیطان ہمارے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہم اپنے ماضی سے نکلیں. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے رحمت پہ توکل کریں. وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم اپنے ٹراما سے کچھ سیکھیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں، ہم وہ کنڈی لگائے رکھیں، ہم اندر ہی اندر دھنستے چلے جائیں، ہمیں زندگی کے رنگ محسوس ہونا بند ہو جائیں، ہمیں لگے کہ زندگی ختم ہو چکی ہے اور بس. اور ہم تو وہی کر رہے ہیں جو شیطان چاہتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہمارا خدا رب ہے، اللہ ہے. ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارے اللہ چاہتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی کو ان ویلیوز کے ساتھ لے کے چلنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں. وہ والی ویلیوز نہیں جو ہمیں انسان بتاتے ہیں. جو انسان آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو آپ کو ہرٹ کر دیتے ہیں، جو آپ کو 10 باتیں سنا دیتے ہیں، وہ تو خود کسی نہ کسی غم کے مارے ہوتے ہیں. وہ تو خود اپنے آپ کی زندگی نہیں لے کے چل پا رہے ہوتے. وہ آپ کو 2 باتیں سنا کے روک کیا لیں گے؟ ٹھیک ہے؟ نیکسٹ، اپنے ماحول کا مشاہدہ کریں. آپ ارد گرد دیکھیں، نیا محسوس کرنے کی کوشش کریں. ارد گرد کچھ آوازیں ہیں، کچھ رنگ ہیں، کچھ لوگ ہیں. ٹھیک ہے؟ ان کو دیکھیں کہ آپ کبھی ان چیزوں کو بہت خوشی کے ساتھ دیکھتے تھے، اپنے کمرے کو خوشی کے ساتھ سجاتے تھے،
خوش ہوتے تھے، محفلوں میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. ہو سکتا ہے کہ اب وہ لوگ ویسے نہیں رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اٹھنا بیٹھنا ہی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، ہم 1 منٹ کا ذرا پاز دیتے ہیں اذان کے لیے. جی آواز میں میوٹ ہے، ان کی اذان ہو رہی ہے. جی آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی، جس نے بھی میسج کیا نا ریکارڈنگ کا. جی تو ہم بات کر رہے تھے نان ججمنٹل ایکسیپٹنس پہ. اچھا میم جس آپ طرح میں نے دیکھ ابھی لینا، آپ کو کہا. مجھے نکلنا ہوگا، آپ ہاں جی ریکارڈنگ پھر آف کر لینا. میٹنگ اینڈ سے پہلے آپ جی ریکارڈنگ جی آف کر ٹھیک ہے. لینا. ٹھیک ہے اوکے. جی جی اچھا، تو ہم نان ججمنٹل ایکسیپٹنس پہ بات کر رہے تھے کہ ابھی ہم نے مائنڈ فلنس پہ بات کی، پریزنٹ پہ تھوڑا فوکس کیا اور بیٹھ کے سوچا ایک کمرے میں کہ ہم موجود ہیں، ہمارے ارد گرد کچھ چیزیں موجود ہیں اور آج بھی ہمارا ان چیزوں پر ویسا ہی کنٹرول ہے، وہ چیزیں ہمیں ویسے ہی اچھی لگتی ہیں. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم نے تھوڑا سا فوکس آؤٹ کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ مائنڈ فلنس یہی سکھاتی ہے کہ ہم ہر چیز کو بغیر اچھا یا برا کہے دیکھیں.
ہم یہ مت دیکھیں کہ یہ معاملات کیوں ہوئے، یہ چیز اچھی ہے، یہ انسان اچھا ہے، یہ واقعہ اچھا ہے. ان ساری چیزوں کو ہٹ کے اگر ہم زندگی کو نارمل زاویے سے دیکھیں، اس زاویے سے کہ یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں، ہمارے کچھ جذبات ان سے منسلک ہو رہے ہیں اور بہت سی چیزیں ہم ان سے لرن بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ رویہ جو ہے وہ انسان کو اندر سے سکون دیتا ہے اور آپ کو یہ آپ کے اندر یہ کیپیسٹی اور یہ مارجن بلڈ کرتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی معاف کرتے ہیں اور خود کو بھی معاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے سیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم ماضی کو تھوڑا سا مینیج آؤٹ کریں، ہم اپنے ریگریٹ کو مینیج آؤٹ کریں، ہم اپنے گلٹ کو مینیج آؤٹ کریں. لیکن اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا پاسٹ ایکسپیرینس ہے، آپ اپنے کسی ایسے واقعے میں اسٹک ہیں جو بہت عرصے سے آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ڈسٹرب ہوئیں، تو ہوپ فلی کچھ چیزیں آپ اس سے لرن کرو گے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے اس سے مزید زیادہ سیکھنا ہے، مزید لرن کرنا ہے، تو دیکھیں اس کے لیے آپ کسی اپنے تھراپسٹ سے، کاؤنسلر سے یا میرے ساتھ آن ورڈ کہیں بھی آپ جہاں بھی رہتے ہو فزیکلی، آپ کہیں بھی سیشن اپنا پراپر اور ایک تھراپسٹ اور ایک کاؤنسلنگ کی ہیلپ کے ساتھ آپ اپنی لائف کے ان سارے چیلنجز کو کوپ اپ کرنا سیکھیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہم ہر چیز میں اکیلے کافی نہیں ہوتے ہیں، ہمیں کسی گائیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کاؤنسلر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی وہ چیزیں ڈسکس کر سکیں جو ہمارے اندر ہی اندر ہمیں کھا رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. آپ کے بہت سارے کوشچن ایسے ہیں جو میں دیکھ رہی ہوں جس کے پیچھے ایک ڈیپ انالیسس ہے، جس کے آگے مجھے موو آن کچھ کوشچن کرنے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کے پیچھے کی وجہ جان سکیں اور میں آپ کو بہتر گائیڈ کر سکوں. لیکن ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم پیریڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ نے ارد گرد اب کہیں بھی کسی ادارے میں یا اوور آل آپ کی سوسائٹی میں کوئی بھی سائیکالوجسٹ ہے، کاؤنسلر ہے، تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا آپ میرے ساتھ بھی آن ورڈ کوئی سیشن بک کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے خود کو تھوڑی نان ججمنٹل ایکسیپٹنس دینی ہے، اپنے واقعات کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور ان رویوں پر خود کو معاف کرنے ہیں جن پر ہم نے نادانی میں کوتاہی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ غلطی کی اور وہ ہمارے لیے آج کہیں نہ کہیں گلٹ کا سبب بن جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم ان سے نہیں نکل پائیں، ٹھیک ہے. ان پہ خود کو فوکس آؤٹ کروانا ہے، ان پہ تھوڑا سا خود کو نارمل کرنا ہے. اب آتے ہیں ہم اس تھوڑا سا گریٹیٹیوڈ کو سیکھتے ہیں، شکر گزاری کو سیکھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ ابراہیم میں ورس نمبر 7 میں بولا کہ اگر ہم شکر گزار ہوں گے، اگر ہم ان چیزوں پہ غور کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید دے گا، اللہ تعالیٰ ان میں مزید برکت پیدا کرے گا. اور اگر ہم ناشکرے ہو جائیں، ہم ان پہ فوکس نہ کریں، ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کریں گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ عذاب دینے والوں میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے. اب کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ اگر رب ہماری کسی ایک نیکی کا بھی احسان نہیں رکھتا ہم، ٹھیک ہے، اس کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے، اس کو ہماری کوششیں نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں ہماری نمازوں کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق صحیح کرنا ہے تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں. اور بے شک ہمارا رب ہمیں جہنم کی آگ میں بھیج کے کیا ہی کرے گا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں سزا دینا چاہیں گے؟ وہ تو موقع تلاش کرتا ہے ہمارا رب کہ وہ ہمیں معاف کرے. ہمارے کسی ایک نیکی پہ ہماری بہت سی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں. ہمارے دل میں کسی کے لیے رحم پیدا ہوتا ہے تو ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس کسی غلطی یا کسی گناہ کو کرنے کا اگر موقع آئے اور ہمارے اندر اس ٹائم یہ احساس ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس ٹائم آپ کی پتہ نہیں کتنی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اس ٹائم پتہ نہیں مصیبتوں سے بچا لیتے. تو پھر ہم اپنے رب کے بارے میں اتنا بدگمان کیسے ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. ہم اتنا بدگمان کیسے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے یا ہم کسی چیز کے قابل نہیں ہیں. ہم سب چیزوں کے قابل ہیں. اللہ بہت رحیم ہے، اپنے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کریں اور ارد گرد دیکھیں کہ ہمارے پاس جو آج عقل و شعور ہے، جو چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، جو آج یہاں بیٹھ کر ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کی محبت کے بغیر ہو رہی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. کیا وہ رینڈم ہو رہی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. کیا یہ ساری چیزیں بس ایسے ہی ہونے لکھی تھی؟ ایسا نہیں ہوتا. ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے، ہمیں کچھ نصیحت مل جائے، ہم کچھ سمجھ لیں، ہم کچھ سیکھ لیں، کچھ بھی ایسا کر لیں، ٹھیک. تو پھر آہستہ آہستہ جب وہ چیزیں کلیئر ہونا شروع ہوتی ہیں، جب ہم تک نصیحت پہنچنا شروع ہوتی ہے، تو ہم اس نصیحت کو چھوڑ دیتے ہیں. مجھے بتائیں آپ کیوں چھوڑتے ہیں نصیحت کو؟ جب اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں میں معاف کرنے والا ہوں، تو پھر ہم کیوں یقین نہیں کرتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ زمین کے ہمارا ہاتھ پکڑ کر تو نہیں کہیں گے نا کہ یہ والا روڈ کراس کرنا یہ غلط ہے، یہ ڈائریکشن غلط ہے، یہ انسان غلط ہے، یا آؤ نماز پڑھو، مصلی پہ بیٹھو، مجھ سے مانگو. وہ تو ہمیں لوگوں کے ذریعے ہماری اصلاح کرتے ہیں نا. وہ ہمیں پیغامات پہنچاتے ہیں، وہ ہم تک نرم لوگ پہنچاتے ہیں، وہ نرم باتوں کو پہنچاتے ہیں، دلی کو پہنچاتے ہیں جو ہمارے دل کو سکون دیتی ہیں.
تو کوشش کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہم تک پہنچے، جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کر رہا ہو، جب آپ کا رب موجود ہے، آپ کی سانس موجود ہے، تو خود کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، خود کے ساتھ دوستی کریں، خود کو ان غلطیوں پر معاف کریں. اللہ تعالیٰ آپ پر بوجھ نہیں ڈالتا، وہ بوجھ خود پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہوپفلی کہ آپ کو آج کے سیشن میں بہت ساری چیزیں لرن کرنے کو ملی ہوں گی. اپنا ایک چھوٹا سا فیڈ بیک ضرور سبمٹ کیجیے گا ہمارے گروپس میں یا میرے کانٹیکٹ باکس میں، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ آپ نے کیا چیزیں لرن کی اور یہ کس طریقے سے آپ کے لیے بینیفیشیل ہوئی. اینڈ اف یو وانٹ ٹو کنسلٹ ود می اینڈ یو وانٹ ٹو بک اے سیشن ود می، آپ بھائی فیصل جو ہے ان سے بھی میرا کانٹیکٹ لے سکتے ہیں، اور اوور آل چیٹ باکس میں بھی میں اپنا کانٹیکٹ مینشن کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آنورڈ ہم بہت ساری چیزیں لرن کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگے کہ دیر از سم تھنگ جو آپ مزید ڈسکس کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو. آئی تھنک سو میری اسکرین شیئر نہیں ہو رہی تھی، لیکن چلے کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ سلائڈس وغیرہ شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے جی، میں آپ کے ساتھ نوٹس وغیرہ بھی شیئر کر دوں گی. چلے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ سیشن میں، اور آئی ول ٹرائی کہ ہم اسی سیریز کو کنٹینیو رکھیں تاکہ ہم مزید کچھ لرن کر سکیں. ٹھیک ہے، اور انم عشرت آپ کی مجھے بات سمجھ آ گئی تھی، اینڈ آئی ریئلی ریکمینڈ یو ٹو ریئلی کنسلٹ سم ون. ٹھیک ہے، تاکہ آپ پراپرلی اس چیز سے نکل سکو اور اس چیز کو مینیج آؤٹ کر سکو. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ سیشن میں. اللہ حافظ.